गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी सुबह का आगाज़ कर रहे होंगे। आज मैं तो सुबह का आगाज़ अपनी चाय के साथ कर रही हूँ और जाहिर सी बात है सुबह सुबह सब उठते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और चाय में यकीनन बहुत सी चीज़ें भी डलती हैं जिसमें दूध हो गई, पत्ती हो गई और चीनी हो गई। लेकिन इसकी कीमतें जब आसमान को छूने लगती हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो घर की हुकूमत चला रही होती है ख़ातून, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है परेशानी सी बन जाती है कि बजट को किस तरह से मैनेज किया जाए, किचन को किस तरह से चलाया जाए। और फिर जब नाश्ता करते हैं ज़ाहिर सी बात है नाश्ता करने के बाद हमारा दूसरा काम होता है अपने अपने ऑफिसेस का रुख करना, अपने स्कूल्स का रुख करना। तो जब ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे भी महंगाई की एक तूफ़ान आ जाता है। बच्चों का स्कूल जाना, तालीम, सेहत और भी बहुत से ऐसे उसमें महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है कि सेहत भी नहीं हमें मिल रही होती। ज़ाहिर सी बात है जब एक डिप्रेशन में भी बंदा जाना शुरू हो जाता है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और महंगाई से फिर कनेक्टेड है डिप्रेशन में जाता है तो ज़ाहिर सी बात है इंसान की सेहत भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। जब सेहत मुतासिर होती है तो डेफिनेटली फिर सेहत के लिए भी बहुत से टेस्ट कराने पड़ते हैं, वो भी अफोर्ड नहीं किए जा रहे होते, उसके लिए भी जाना पड़ता है। पेट्रोल जब महंगा हो तो समझ लें कि सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है और लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ये तो सिर्फ घर की बात है। और दूसरा ये भी कि किसी भी मुल्क के ताल्लुकात का दारो मदार भी माशियत से ही होता है कि हम किसी मुल्क से ताल्लुकात कायम करते हैं तो वो ताल्लुकात माशियत की बुनियाद पर कायम किए जाते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग इनकी इकॉनमी है, उनके साथ वैसे ही ताल्लुकात इस्तवार किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो महंगाई का बहुत गहरा ताल्लुक है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि महंगाई किस तरह से बढ़ती है, किस तरह आती है और किस तरह लोगों को परेशान करती है। और साथ ही साथ हम थोड़ी सी कॉलेज लाइफ के ऊपर, यूथ के ऊपर भी बात करेंगे कि यूथ किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके चल रही है, आजकल क्या सोच रही है, कैसी है, इम्पेशेंट है या अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम, फॉर्मर चेयरमैन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हैं GCU से। सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आई एम एक्चुअली वेरी फाइन। ओके सर, सुबह सुबह का आगाज़ आप किस तरह से करते हैं, कैसे अपनी रूटीन शुरू करते हैं आप? देखें, मैं शायद उन लोगों में से हूँ जिसके पास एकदम नाश्ता करने की वक्त नहीं होता। अच्छा। अब तो छुट्टियां हैं मगर अदरवाइज मैं अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज और वाइफ को के ऑफिस छोड़ता हूँ, फिर अपने ऑफिस चला जाता हूँ और फिर चाय वाय जो है उस तरीके से नाश्ता नहीं करता, बट चाय वाय मैं ज़िंदगी में वैसे ही 4 साढ़े 4 बजे खाना खाता हूँ। दैट इज़ माय वन मील। बट चाय या कॉफ़ी कोई एक दो कोलीग्स के साथ बैठ के, क्योंकि छोटी चीज़ें भी डिस्कस हो जाती हैं, दिन कैसे गुजरना है, क्या पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है। तो ये मेरा आगाज़ है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ओके। अच्छा सर, मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी जो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ थी थोड़ा अर्सा पहले ही ख़त्म हुई है, अपने टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। अभी भी मैं अपने प्रोफेसर्स को देखती हूँ तो एक अजीब सी, एक बहुत ही अच्छी सी, मैं कहूँगी अजीब नहीं बल्कि बहुत अच्छी सी खुशी दिल में आती है और ख़ुद ब खुद एक रिस्पेक्ट वाला वो आता है कि प्रोफेसर से जो एकेडेमिया से ख़ासकर ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ और बैठना भी उनके साथ काफ़ी देर पसंद करती हूँ कि बहुत से वाक़यात, बहुत से तजर्बात इनसे सीखने को मिलेंगे। तो आजकल का जो यूथ है उसका किस तरह का ताल्लुक़ है, किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं? देखें, बात यह है कि मैं भी जब गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मेरा एक बहुत बड़ा लाइज़ॉन था स्टूडेंट्स के साथ। हमारी एक छोटी सी कैंटीन थी, पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ लड़के लड़कियों के साथ और टीचर्स से बैठ जाते थे। अब शायद वो माहौल बदला हो। मैं जब UCP गया तो वहाँ उस किस्म का, वहाँ स्टूडेंट्स तो आपस में, टीचर्स को इजाज़त नहीं थी कि वो स्टूडेंट्स के साथ, और छोटे छोटे कैबिन्स थे 2-3। बट एट द सेम टाइम बात ये है कि ये जनरलाइज हम नहीं कर सकते चीज़ों को।
اس کو کچھ اینگلز میں دیکھنا بہت ضروری ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اسپیشلی 19 سال میں گورنمنٹ کالج میں رہا اور اتنے ہی تقریباً میں یو سی پی میں رہا. وہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی, یہ ہماری پریمیئر گورنمنٹ کی یونیورسٹی تھی. گورنمنٹ کالج شاید پہلا کالج ہے جو اس خطے میں بنا ہے, اس لیے اس کے ٹیمپرامنٹس اور وہ تھا ہی لبرل آرٹس اینڈ سائنسز کالج. یہ مینجمنٹ کے ہیں. اب جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بلیم یوتھ پہ نہیں کرتا, میں بلیم اسٹوڈنٹس پہ نہیں کرتا. اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں, اور شاید ایز ینگ موسم کا اثر بھی ہم پہ پڑ رہا ہوتا ہے, اپنے خون کا اثر بھی ہم پہ پڑ رہا ہوتا ہے. کچھ سستیاں ہوتی ہیں, کچھ دوستیاں ہوتی ہیں, کچھ اور ہمارے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو پڑھائی اس لیول پہ شاید سوائے ان کے جن کو کویسٹ ہے. الٹیمیٹلی ہمارا جو پرابلم اس ملک کا ہے وہ اسکول سسٹم ہے. اسکول سسٹم ہے. ایک تو وہ زیادہ تر 70% تو سرکاری اسکول ہیں, پھر پرائیویٹ اسکول, پھر وہ ایلیٹ اسکول اینڈ سچ فورتھ. مگر میں وہ سرکاری اسکولوں کی بات ہی کروں گا. ان کا جو ایشو ہے کہ ایک تو وہ سیگریگیٹڈ ہیں, اور دوسرا وہ اردو میں پڑھاتے ہیں. تو جب ہم یونیورسٹیوں میں ہم ان میں سے, میں آپ کو ایک ڈیٹا دے دوں اس کا اکنامک سروے کا, کہ 26 سے 28 ملین بچے ہر سال پرائمری کلاس میں داخل ہوتے ہیں, یہ اکنامک سروے بتاتا ہے. مگر 1.8 ملین, 2 ملین سے کم میٹرک کرتے ہیں. تو ایک تو وہ جو بلک ہے وہ کچھ 6ویں کلاس تک ہی ختم ہو جاتا ہے. جس قسم کا ٹیچرز کا بیہیویئر ہے, جس قسم کا ایٹماسفیئر ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ماں باپ کے ایشوز ہیں, کاسٹ ایشوز ہوں گے. یہ جو 1.8 ملین اس وقت جو یونیورسٹیاں ہیں پاکستان کی, ساروں میں مل کے 1.5 ملین اسٹوڈنٹس ہیں. اس کا مطلب ہے زیادہ تر اس میں سے اسٹوڈنٹ. دنیا جو ہے اس کا ٹرینڈ دوسرا, میں ایڈوانس ملکوں کی بات کر رہا ہوں. وہاں 2 ٹرینڈز بڑے سیدھے سیدھے. ایک تو سارے پڑھتے ہیں, سارے ایک ہی سلیبس ہے, سارے ایک ہی لینگویج ہے, ایک ہی قسم کی سائنس پڑھا رہے ہیں, فلسفی پڑھا رہے ہیں, سوسیولوجی پڑھا رہے ہیں. تو جب ان میں سے پھر ٹرینڈز ہیں کہ جو انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں وہ انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں, اور جو پھر صرف پڑھنا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ سے لون لے کے, عموماً پیرنٹس پیسے نہیں دیتے یا نوکریاں کر کے جاتے ہیں, اور کویسٹ ان کی ہوتی ہے کہ ہم ایک پروفیسر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, سائنٹسٹ بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں تقریباً سب میٹرک کر کے کوشش ان کی ہے کہ ہم یونیورسٹیاں آ جائیں, کویسٹ ہو نہ ہو. پھر بی اے کم نمبروں میں آتا ہے تو کویسٹ ایم اے میں چلے جاتے ہیں, ایم اے سے ایم فل میں چلے جاتے ہیں, اور چند پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں. مگر وہ جو کویسٹ آف نالج ہے, کویسٹ آف تھنکنگ ہے, کویسٹ آف ڈبیٹ ہے, وہ ان میں سے بہت کم لوگوں میں اور ایک یہ بھی تو ہے نا کہ بہت زیادہ سوسائٹی کی پریشر کی وجہ سے بھی ہم وہ چیز فالو کر رہے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, بس وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمل کر لیں تو ہمارے اوپر یہ ایک ٹیگ لگ جائے گا کہ ہم نے پڑھ لیا ہے, کمپلیٹ کر لیا ہے. اب وہ میٹرک کے بعد کوئی بزنس اچھا بھی کر سکتا ہے, وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں پڑھنا چاہتا. بہت سے بچے اپنے والدین کے ادھورے خواب بھی آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا, لیکن والدین کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل تو یہ سوسائٹی کا پریشر ہے, جاب اپرچونیٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں, انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں کم ہوتی جا رہی ہے. تو نیچرلی ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز بنیں, لائرز چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں, بہت کم ہیں انجینئرز جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انجینئرز بنیں, کیونکہ وہ بڑے شہروں سے دور جا کے ہوتا ہے. اور شاید پروفیسرز اس سے نیچے کہیں آتا ہے, بٹ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شاندار لوگ پروفیسرز بنے اور ابھی بھی بہت شاندار کام. مگر ایک جو 2 باتیں ہوئیں کہ جب آپ یونیورسٹیوں اور پروفیشنل کالجز میں انگریزی میں پڑھائیں گے, سائنس پڑھائیں گے, اور اردو میڈیم کا بچہ کو ایک کہیں نہ کہیں اسٹیگنیشن آتی ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اپنے مائنڈ میں وہ سارا کچھ.
دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ریسرچ اورینٹیڈ اب نہیں رہے. ہم نے میں ان ڈیوائسز موبائل وغیرہ کے حق میں ہوں, ان کے خلاف نہیں ہوں. یہی ہیں جو آپ دنیا کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ان میں ساری دنیا کی نالج ہے, ان میں اتنے ایپس ہیں, مگر ہم نے 2 باتیں نہیں سکھائیں اپنے ینگر جنریشن کو, شاید اولڈر جنریشن کو تو آتی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی جو مختلف کتابیں اور نالج ہے اس کو ایکسیس تو ہے, یوز کیسے کرنا ہے. دوسرا رسپانسبل کہ ہم نے ہر ایک کی تصویر نہیں اتارنی, اجازت لے کے تصویر اتارنی ہے. وہ جو لیگل ایشوز ہیں ہم نہیں سکھا رہے. سوسائٹی میں ہم اس میں ہم بھی ہوں گے, مگر یہ یوتھ کی ذمہ داری جو ہے, رسپانسبلٹی, ایوری ایکشن, ایوری ٹیکنالوجی ہے, ہر چیز کی ایک ذمہ داری, اس کو ذمہ دار طریقے سے استعمال کرنا. آپ کل کا وہ جو تھا ورلڈ کپ, اس میں دیکھیے نا کہ جو ہے اس جیتی ہوئی ٹیم اسپین کی, اس کا کتنا خوبصورت بیہیویئر تھا. حالانکہ وہ ملٹی کلچرل تھے, اس میں مسلمان بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, اور بھی ہوں گے. جو ارجنٹینا کی ٹیم ہے جو ایک تھرڈ ورلڈ ملک ہے, اس کی کتنا وائلنٹ بیہیویئر تھا میچ کے درمیان بھی اور میچ کے بعد بھی, کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے ہار کو. یہ سکھایا جاتا تھا, ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ ہار جیت بھی ہوتی ہے گریسفلی. پھر ریفری کا جو فیصلہ ہے غلط ہے یا صحیح ہے اس کو ماننا پڑے گا. پھر وہ ٹیم ورک ہے, پھر وہ آپ نے تو وہ جب تک ہماری اب یونیورسٹیوں میں, اور میں تو یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں بھی یہ ٹیم ورک نہیں سکھایا جاتا. سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیس موجود ہیں, ان سے ہم کر رہے ہیں اچھی گفتگو. اچھا سر, تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی, آپ پروفیسر ہیں لیکن آپ کی یونیورسٹی لائف کیسی تھی؟ دیکھیں, میں یہاں ایک اسکول ہے سینٹ اینیز, اس زمانے میں یہ 3 بڑے اسکول تھے, ایچ ایس این کالج, سینٹ اینیز, اور ایک اور تھا سینٹرل ماڈل, اور تینوں سکسیس کے راستے تھے. تو میں سینٹ اینیز سے پڑھا ہوں, دونوں بھائی ہم ٹوئنس تھے. اس کے بعد وہ انگلش میڈیم تھا تو ہم ڈائریکٹلی, کیونکہ میرے والد ایف سی کالج سے پڑھے ہوئے تھے, فارمر کرسچن, تو فرینڈس تھے سر؟ جی دوستیاں کرتے تھے آپ؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایف سی کالج میں الیکشن بھی لڑا. اچھا. بڑا میں بہت پاپولر تھا. دونوں بھائیوں میں فرق یہی تھا کہ وہ سائنس کا تھا اور وہ پڑھتا بہت تھا, لائبریریز میں رہتا تھا. میں لوگوں سے ملتا تھا, پڑھتا بھی تھا, مگر اس لیول پہ, اپنے بھائی کے لیول پہ نہیں. مگر الیکشن بھی لڑا, سچ فور اسپورٹس اس لیول پہ نہیں کھیلی, بٹ مگر دوستیاں بہت تھیں اس وقت بھی. اب تو شاید وہ سارے ریٹائر ہو گئے, کہ جب میں بھی گورنمنٹ کالج میں تھا تو ججز بھی اور بیوروکریٹس بھی اور فوجی جرنیل بھی اور پولیٹیشینز بھی ہمارے کلاس فیلوز یا ہمارے کنٹمپرری تھے, ابھی بھی ہیں کچھ پارلیمنٹیرین. تو دوستیاں تھیں. اور میں دونوں چیزیں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کا ایکسپیرینس کتابوں سے سیکھنا چاہیے, اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس دوسروں کے ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہیے, اور تیسرا اپنا ایکسپیرینس کرنا چاہیے. ایسے ہی. پھر بڑی جلدی مجھے اسکالرشپ مل گیا یو این او کا بلغاریہ میں, تو میں بلغاریہ چلا گیا. وہاں ایک بڑی ڈائنامک قسم کی تھی ہماری لائف, لڑکے اور لڑکیوں کی, اور ہم ایک گروپ تھا, 50-60 ملکوں کے لوگ تھے. میں نے فلسطینیوں سے سیکھا, میں نے کانگو کے لوگوں سے سیکھا, میں نے چیکوسلواکین, روسی. سر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھول پائے ہوں اور جب بھی یاد کرتے ہوں اور آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی ہو؟ بہت ہیں ایسے واقعات, کئی آن لائن سنانے والے ہیں, کئی آن لائن نہیں سنانے والے, مگر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس سے میں پشیمان ہوتا ہوں. مجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ لیگل رہنا بہت ضروری ہے.
تو میں آج بھی لیگیلٹی کی اس لیول پہ رہتا ہوں. مجھے آپس کی بات ہے مورلس کی اس طرح ڈیفینیشنز نہیں آتی ہیں, مجھے لیگیلٹی کی ڈیفینیشنز آتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں لیگل ہیں وہ مورل بھی ہیں, اور جو انلیگل ہیں وہ امورل ہیں ارسپیکٹیولی. سو اس لیے میں اس لیگل فریم ورک میں وہاں بھی رہتا تھا, یہاں بھی رہتا ہوں, بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں. بات یہ ہے جی کہ ہم وہ جو اس وقت ایک کمیونسٹ ملک تھا اور ہم ایک تھرڈ ورلڈ کیپٹلسٹ سوسائٹی سے آئے تھے. ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ ملک جو ہیں وہ کیا اس کا نام آئرن کرٹن ہے, ظلم ہے, یہ ہے. ہمیں وہاں جا کے پتہ لگا کہ وہ فری ہیں اور یہاں ظلم ہے. یہاں وہ سو کالڈ فیملی سٹرکچرز ہیں جو ملک میں جاتے ہیں. مگر یہ جو آپ سٹوریز کی بات کر رہے ہیں تو نہیں, سٹوری ایک ایسی ہے جو میں شروع کی بات بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو لینگویج کورس کر رہے تھے تو اس میں ہر 45 منٹ کے بعد ایک 15 منٹ کی بریک تھی. اچھا. تو اس 15 منٹ کی بریک میں کچھ کلاسوں میں بیٹھتے تھے, کچھ چائے پینے چلے جاتے تھے. ہم جب باہر نکلے پہلے دن سے تو کوئی 20-30 کانگو سے لڑکے لڑکیاں تھے. اچھا. جو ہم نے پہلے افریکنز دیکھے ہی نہیں ہوئے تھے. ان دیٹ وہاں سے آ کے پتہ لگا کہ ہمارے کلرز بھی ڈفرینٹ ہیں, کلچرز بھی ڈفرینٹ ہیں, جو جس کو ہم ڈیورسٹی کہتے ہیں, لینگویجز ڈفرینٹ ہیں. وہ سارے کے سارے کوریڈورز میں آ کے وہ 15 منٹ ہر 15 منٹ ڈانس کرتے تھے. اچھا. ساتھ گاتے تھے, ساتھ ڈانس کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے ان کی آرگنائزیشن, ان کی سٹرکچر, ان کے کلچرز, پھر یہ بھی نظر آیا کہ تقریباً فلسطینی بھی اور ملک بھی, اس ہمارے بنگلہ دیشی بھائی بھی, اس وقت بنگالی ہوتا تھا, ہمارا ایسٹ پاکستان تھا, یہ سب کو کوئی نہ کوئی ٹو دیٹ ایکسٹینڈ ہمارا سندھی دوست, ہمارے بلوچی دوست, وہ ساروں کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس تھے یا گانا آتا تھا اور وہ ان کلچرل ایونٹس میں جاتے تھے. ہم 8-10 پنجابی ایسے تھے جن کو کوئی کلچر وچل نہیں تھا اور کوئی گانا نہیں آتا تھا اور کوئی سیکھ کے نہیں آئے تھے. ہم پڑھائیوں میں بڑے اچھے تھے, مگر سڈنلی وہ جو باقی تھا ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ دنیا جو ہے وہ ایک اور قسم کی ڈائنامکس ہے, جو ایسا ایسا ہم نے پھر سیکھنی شروع کی وہاں جا کے. یہاں ہمیں نظر آیا کہ پڑھائی ٹیکنیکلی آسان ہے کیونکہ آپ پڑھتے نہیں ہیں اور امتحان دے دیتے ہیں. وہاں ہر وقت پڑھنا پڑتا تھا, ہر وقت امتحان ہوتے تھے, ہر وقت. دوسرا اسی کے ساتھ کا ایک اور اس قسم کا واقعہ ہے کیونکہ زیادہ تر اس زمانے میں ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے وہ اپنے اپنے ملک کے ریولوشنری لوگ تھے. اچھا. جو پولیٹیکل ان کی پارٹیز نے بھیجے ہوئے تھے یا وہاں سے بھاگے ہوئے تھے. تو ایک کلاس پہلے ہی ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کی کلاس تھی, تو دی پروفیسر کیم اور اس نے ایک سوال پوچھا. میں آگے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس نے پوچھ لیا. میری تیاری نہیں تھی مگر میں نے یہاں جیسے عادت تھی جواب دینے کی کوشش کی, آئے بائیں شائیں کیا. تو ایک پیراگوائی سے لڑکا تھا, وہ ان کا کوئی بڑا گوریلا فائٹر بھی تھا. اس نے مجھے کہا, جو اب بعد میں پتہ لگا کہ وہ لوگ ڈائریکٹ ہیں, ہم لوگ ڈپلومیٹک اس لینگویج. اس نے مجھے کہا کہ نہیں آتا تو نہ کرو, آتا ہے تو جواب دو. یہ کیا تم ہم سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. تو وہ تھوڑی سی جھڑپ ہوئی, مگر اگین اس نے مجھے ایک ڈائریکشن دی اس سارے نے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ نہیں آتا تو کہہ دو کہ جی یہ میں کل پڑھ کے آؤں گا. جو میں نے اب پھر اپنی زندگی میں کیا. مجھے اسٹوڈنٹس پوچھتے بھی تھے تو اگر مجھے نہیں آتا تو میں کہتا میں کل جواب دوں گا. ہاں, ویسے یہ بہت اچھی کمال بات ہے یہ کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی آپ ایڈریس کرتے ہیں چیز کو. پھر آپ جا کے پڑھتے ہیں اس کو سمجھ لو اور اگلے دن کہتے ہیں جی کہ اب مجھے آنسر آ گیا ہے, اب میں آنسر دے سکتا ہوں. مگر غلط آنسر دینا
इनकरेक्ट आंसर देना जो है वो खुद एक नॉट वेरी गुड. तो इसके पीछे क्या रीजन है? हम अपना इमेज बचाने के चक्कर में होते हैं कि इमेज को डिस्ट्रॉय ना हो. अनफॉर्चुनेटली हमें वो जो प्रेशर्स आपने बात की वो हैं. और हम कहीं स्पेशली लड़के, आई डोंट नो लड़कियों की साइकोलॉजी मुझे को उस तरीके से नहीं पता. लड़कों की जो साइकोलॉजी है वो उसमें एक और रीज़न भी है. लड़के लड़कियों का फ़र्क है. हमारे मुल्क में लड़की घर से बाहर जाने से पहले पूछती है, बेटा घर से बाहर जाने से पहले बताता है. तो वो मेंटल डिफरेंसेस जो हैं, मैं इससे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मगर वो घर के अंदर से मोमेंट डाल दी जाती हैं चंद घरों के अलावा जहाँ इक्वली ट्रीट होते हैं बच्चे. दोनों को मना कर दिया जाता है या दोनों को आज़ाद कर दिया जाता है. मगर ज़्यादातर तो वो जो प्रेशर्स हैं ना कि हम ओ मेरा सोना बेटा, मेरा इसको हूर मिलेगी, वो ये सारे जो है ना, तो जब वो यूनिवर्सिटी में हम लोग आते हैं मर्द हजरात, तो हम समझते हैं कि हालांकि वो पढ़ रही होती हैं, वो अपना डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना दिया लड़कियों ने. हमारे लड़के लड़कियों को भी देख रहे हैं, आपस में भी गप लगा रहे हैं, दूसरे बड़े काम कर रहे हैं कि ओए आज सारे मिलो, ना जाना है क्लास में तो सारे नहीं चले. लड़कियां ये नहीं करती. चंद होंगी कोई जो, तो वो दे आर ऑल मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर, तो वो मल्टी डायमेंशनल भी हैं. उन्होंने घर के काम भी करने हैं. उन्होंने मुझे तो अभी अपना ही वाकया याद आ गया कि आप बात का जिक्र कर रहे हैं. मेरी क्लास में बच्चों ने कहा कि आज क्लास नहीं लेनी. जो मेरे क्लासमेट्स थे तो हम गर्ल्स सारी चली गई, कोई 12 के करीब हम गर्ल्स थी. तो हमारे प्रोफेसर कहते थे कि मुझे आप लोग याद रहोगी कि आप लोग मेरी क्लास लेने के लिए आई, लेकिन मुझे वो बॉयज़ मिलेंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि आप लड़कियों को क्यों आपने कहा. आप आई हैं, आपने उनको इनकार किया है. तो इनकार से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप लोगों ने अपनी सिमत का तयन कर लिया कि हमने किस तरफ जाना है. बहुत ज़रूरी है. हमारी सोसाइटी ना सिर्फ ये मेल फीमेल के अंदर सेग्रीगेट करती है, वो अनफॉर्चुनेटली रेसिस्ट भी है. अपने दूसरे इलाकों को, वो बेशक आप बलूचिस्तान में बैठे हों और पंजाब के बारे में बात करें, या पंजाब के में बैठे हैं तो बलूचिस्तान या सिंध के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा वो हमने अपने लतीफ़े भी दूसरे लोगों के बारे में बताए हो तो रेसिस्ट भी हो जाते हैं, सेग्रीगेटेड भी हैं. मगर फिर मर्द आपस में भी या औरतें भी होंगी जो कॉन्फिडेंस लेवल, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल है या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा है और तरक्की करना नहीं चाहते, और जिनका कम है वो उनका इतना कम है कि वो उसको जवाब आता भी है तो नहीं देते. मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देयर इज़ नो रॉन्ग क्वेश्चन, देयर इज़ द रॉन्ग आंसर. आप सवाल पूछें, क्यों डरते हैं? कोई सवाल गलत नहीं होता. आंसर गलत हो सकता है, सवाल गलत नहीं होगा. सवाल पे हम वापस ब्रेक से आके बात करेंगे. नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ डॉक्टर कैस मौजूद हैं, उनसे हम कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन. अच्छा सर, आप सवाल की बात कर रहे थे. सवाल से मुझे और भी दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगी ये कि सवाल पूछना बुरा क्यों समझा जाता है? एक तो होता है कि सवाल को वेलकम किया जाए, और बहुत से बच्चे सख्त रवैयों की वजह से टीचर से सवाल पूछने से भी घबराते हैं. जो उनका जेन्युइन क्वेश्चन भी होता है वो नहीं पूछते, कहीं टीचर हमें डांट ना दे. और पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है कि टीचर जो है बहुत कम फ्रेंडली हैं, और जो फ्रेंडली टीचर हैं वो मेरे ख्याल में ज़िंदगी का, स्टूडेंट का बहुत बड़ा असासा होते हैं. और वो हमेशा उन उस्तादों की, वैसे तो सारे उस्तादों की कदर करते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग मुकाम रखते हैं. और वो जब भी मिलते हैं तो वो एक खुशी वाली फीलिंग और आंखें भर आने वाली फीलिंग होती है. तो सवालों को वेलकम क्यों नहीं किया जाता? जी, वो पहली बात तो वो जो आप कह रहे हैं कि देखें, अभी कल परसों भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले गवर्नमेंट कॉलेज के, तो वो यही कहने लगे कि बहुत सारे टीचर्स थे मगर आप आज भी याद हैं. बात ये है जी, जो बात आप कर रहे हैं कि हमारा ये एक अनफॉर्चुनेटली कल्चरल ट्रेड है,
اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ خطے کا ہے، انڈینس کا بھی ہے، ہندوستان کا شاید زیادہ ہو کیونکہ وہاں ویسے ہی انسان کو کلاس میں بدل دیا جاتا ہے کہ یہ برامن ہے، یہ کھتری ہے، یہ چھودر ہے. تو آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ اسی کلاس سسٹم میں. تو انفارچونیٹلی بہت سارے یہ جو سوشو کلچرل مائنڈ فریم ہے، یہ ہم حالانکہ مسلمان ہیں جو سب ایکول ہیں، ان کے اندر بھی انکلکیٹ ہو گیا کہ اور وہ ہم اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ سڑک صاف کرتا ہے، وہ جو دفتر میں بیٹھا ہے. تو وہ ہم نے ایک انکلکیٹ کرتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کا بھی اپنا جو سوشو اکنامک جہاں سے وہ آتے ہیں اس سے وہ بھی ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر گاؤں سے آئیں تو وہاں وڈیرا بھی بیٹھا ہے، چودھری بھی بیٹھا ہے، آرتی بھی بیٹھا ہے، مزارہ بھی بیٹھا ہے. تو وہ اپنی کلاس کو ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ میں، اور یہ اکنامکس کا ایشو ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں اس کو. دوسری پرابلم جو آپ نے بتائی وہ یہ ہے کہ اصل میں ٹیچر جو ڈانٹ اس لیے رہا ہوتا ہے تو اس کو جواب نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ نے تو راز ہی کھول دیا. تو وہ اپنا کوتاہی چھپانے کے لیے ڈانٹ دیتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں سوال پوچھا. پھر نیچرلی یہ ایشو تو ہے نا کہ سوال پوچھنے کے بھی طریقے ہیں نا، بالکل کہ آپ ایسے اس طریقے سے وہ سوال پوچھیں کہ اگلے کی عزت مجروح نہ ہو، آپ ڈیروگیٹری نہ ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. یا کئی دفعہ ہم بھی بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے تھے تو کچھ اسٹوڈنٹ کہہ دیتا تھا کہ سر آئی تھنک کہ یہ سینٹنس آپ کا غلط ہے. تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے. تو آپ کو کمپیئر کرنا پڑتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ غلط ہے یا اس نے جو کتاب پڑھی ہے وہ غلط ہے. بٹ ہمارا جو، میں آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتاتا ہوں سب کانٹیننٹ کا، کہ انگریزوں نے ہندوستان جو اب پاکستان کا علاقہ بھی ہے، بنگال کا علاقہ بھی ہے، اس سارے پہ 200 سال کے قریب حکومت کی. اور کسی ایک وقت میں ان کے 2000 سے زیادہ افسر نہیں تھے. انگریز 13 ملین کا ملک تھا. تو یہ اسی سوال کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ کیا گرمی کے موسم کی وجہ سے ہم لتھارجک تھے؟ کیا وہ جو ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ گوشت خور ہے اس لیے وہ کمزور ہے، اور یا سائیکولوجیکلی وہ جو سسٹم ہم نے پہلے سے راجا مہاراجوں کا تھا کہ سامنے، اور جو ابھی بھی ہے کہ استاد کے سامنے نہیں بولنا، یا استاد کے سامنے جو بڑا ہے اس کے سامنے آپ صحیح بھی ہیں تو آپ کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ سارے جو کلچرل، سوشو اکنامک، ویدر، فوڈ، یہ سارے جو کانٹیکسٹ ہیں، یہ جب تک ہمارا ایجوکیشن پالیسی بنانے والے کو نہیں سمجھ آئیں گے، یہ ہم اس کویسٹ سے نہیں نکلیں گے. جب کہ سارے ملکوں سے میں نے دیکھا کہ 60 ملکوں سے لوگ آ رہے تھے، بلگیرین بھی تھے، انگریز بھی تھے، امریکن بھی تھے، مگر روسی بھی تھے. مگر جب ہم آپس میں ٹیچرز کے ساتھ بھی بات کرتے، کلاس میں وہ اور قسم کا بیہیویئر تھا ان کا، پڑھانے کا تھا، اسٹرکٹ تھا. کلاس سے باہر وہ ہمارے ساتھ اسی طرح دوست تھے جو ہم بعد میں گورنمنٹ کالج میں بنے. تو وہ جو بیریئر ہے بٹوین بڑے چھوٹے کی عزت کرنا تو ایک ڈفرینٹ کویسچن ہے. اپنے سے چھوٹے کی عزت کرنا بھی اسی لیول پہ امپورٹنٹ ہے. مگر جب آپ نالج میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ نے وہ کتاب پڑھی ہو جو میں نے نہ پڑھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ نالج، اب تو نالج آپ کے موبائل میں ہے، وہ ڈبیٹ سنی ہو جو میں نے نہ سنی ہو. تو اگر وہ کہتا ہے جی کہ یہ باتیں اس طریقے سے ہیں تو آپ اس کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں بھی دیکھ لوں گا اور پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے سارے ویوز یا ڈائریکشن ایک ہی ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب پرابلم ہم نے یہ کر دیا ہے ضیاء الحق کے بعد کہ ہم نے کئی چیزوں پہ ویسے ہی ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ ہم نے اس ٹاپک پہ بات، ہمارے زمانے میں نہیں تھا. ہمارے زمانے میں ہم ہر قسم کی چیزوں پہ ڈسکس کر لیتے تھے، سن لیتے تھے، اور کئی دفعہ اس لیول. اب تو سوال پوچھنے والا بھی پہ بھی کیس ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سوال بھی سوچ سمجھ کے پوچھنا سوچنا پڑتا ہے نا.
کہ سوال بھی کون سا پوچھنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، یا چپ رہنا ہے یا اس کو کہنا ہے کہ نہیں ہم نہیں. تو اس سے جو اسٹوڈنٹ سننے والے ہیں وہ بھی تو ڈائیورس علاقوں سے آئے ہیں، ڈائیورس اکنامک بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ڈائیورس نالج بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. تو وہ بیچارے بھی پریشان رہتے ہیں کہ اب پھر ہم 10 سبجیکٹس ہیں، 10 ٹیچر ہیں، 10 کا میتھڈالوجی ڈفرینٹ ہے، اور ان کی اپنی سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ اور کنزرویٹزم سے لے کے لبرلزم تک جو معاملات ہیں، اس میں پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. کہ مجھے یاد ہے گورنمنٹ کالج میں ایک ایسی کلاس تھی جس میں ایک مولوی صاحب کو بھی بنایا ہوا تھا، ایک ہفتہ وہ پڑھاتا تھا اور مجھے بھی پڑھایا ہوا تھا. میں کہتا تھا کہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کہتا تھا جو کیس کہتا ہے وہ غلط ہے. تو آخر وہ اسٹوڈنٹ وائس چانسلر کے پاس چلے گئے جی کہ ہماری جان چھڑائیں ان دونوں سے. اچھا، تو آپ کو سائنٹیفک بیس ہونا پڑے گا نا کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو بنانا کیا ہے، آگے کیا. 2 باتیں ہیں نا کہ ایک تو اچھا انسان، وہ تو شاید گھروں سے بھی آتا ہو، مگر دوسرا اچھا سائنسدان یا اچھا انجینئر یا اچھا ڈاکٹر یا اچھا بزنس مین بنانا. تو آپ ایک آدمی انجینئر بننا چاہتا ہے، آپ اس کو بزنس کی دے رہے ہیں. ایک بزنس مین بننا چاہتا ہے، آپ اس کو. سر اب تو مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ بچے پڑھائی کرنا میرے خیال میں ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. پڑھائی تو افورڈ ہی بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے بچے کو ہم پڑھا بھی رہے ہوں، کسی کے بچے کو، تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو کام سکھا دیا جائے کہ ہمیں تو پیسے چاہیے، یہ کب پڑھے گا کب کمائے گا، وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو سر مہنگائی پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی بیسیکلی ہے کیا اور عام آدمی کو کیسے محسوس ہوتی ہے، کیسے متاثر کرتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ جو ماڈرن انڈسٹریل سوسائٹی ہے اس کی بیس پیسہ کمانا اور پیسہ خرچنا ہے، اور یہی اکنامکس ہے. فرام ویئر یو ارن یور انکم اینڈ ہاؤ یو اسپینڈ اٹ. یہ کیونکہ ولیج لائف جو تھی اس میں آپ کام کرتے تھے، آپ کو جو بھی کھیت سے ملتا تھا وہ آپ کو 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد مل جاتا تھا، وہ ایک سیلف سفیشینسی یونٹ تھا. مگر جب دنیا میں یا انگلستان میں یہ کیپٹلسٹ سسٹم رائج ہوا، جس کے بعد ایڈم اسمتھ نے یہ اکنامکس کی کتاب لکھ دی اینڈ سچ فورتھ، تو دی ہول ایشو واز دی اربن لیونگ. اور اربن لیونگ یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی سکلز، وہ سروسز ہوں یا پروڈکشن ہو، اپنی اپنی سکلز کو بازار میں جا کے بیچتے ہیں. روز کے 8 گھنٹے وہاں کسٹمر سے ڈیل کرنا ہو یا کولیگز اور باسز سے ڈیل کرنا ہو، ایک خاص قسم کی ہیومن انٹریکشن کے بعد شام کو ہم 8 گھنٹے کے بعد گھر آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے گھر کے کرائے، گھر کے چیزیں، وہ پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے. اور زیادہ تر ہم تو کہتے ہیں کہ بیسٹ اکانومسٹ جو ہوتا ہے وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے بیچاری، جس کی بات آپ نے بھی کی کہ اسی نے دیکھنا ہے نا کہ یہ اس کو جو پیسے صبح ملے ہیں سارے دن میں اس نے کس کو دینے ہیں، فیسیں دینی ہیں یا تنخواہیں دینی ہیں یا سبزی لینی ہے، گوشت لینا ہے، کیسے گھر چلانا ہے. اس کو ہم نے کچھ گرافس میں بنا کے اکنامکس کر دیا ہے، مگر اصل ایشو تو یہی ہے کہ ہاؤ ٹو ارن این انکم. اور وہ انکم انڈسٹریل سوسائٹی میں انڈسٹری بڑھے گی تو انڈسٹری 3 کام کرتی ہے. نمبر 1 کہ وہ پروڈکٹیوٹی بڑھا دیتی ہے، کیونکہ مشینوں سے کام کر رہی ہوتی ہے، تو جو چیز آپ ایک دن میں بناتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں بناتی ہے مشین. تو اب آپ نے جب 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو وہ 8 گنا زیادہ چیزیں پیدا کر رہی ہے، تو آپ کی جی ڈی پی بڑھتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ امپلائمنٹ دیتی ہے کہ 10 بندے نہیں، اب 20,000 بندہ 25,000 بندہ امپلائمنٹ ہو گئی، تو وہ اپنی وہ کما لے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ضروریات ہیں ان کو ایک اسپیکٹرم کہ جی ایک قسم کی لپسٹک نہیں ہوگی، 10 قسم کی لپسٹک ہوگی، 10 رنگ کی لپسٹک ہوگی، 10 برانڈس کی لپسٹک ہوگی، اور آپ کے چوائسیز بڑھا دی. کاروں کا بھی یہی حال ہے، کھانوں کا بھی یہی حال ہے، اور پھر وہ کوالٹی کی ہوتی ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں انڈسٹری کرتی. ہمارے ملک میں انڈسٹری کو ایک خاص لیول پہ لے جا کے پھر کریش کرایا، اور اب نہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، نہ پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے، مگر لوگوں کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے،
اور نیڈس بھی بڑھ رہی ہیں اور آپ ساتھ ساتھ وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش نے اسٹیچنگ انڈسٹری گرامین بینک کے تھرو ڈاکٹر یونس نے جو اس میں انہوں نے انڈسٹری لگائی اور وہ کتنا گرو کر گئے ہیں اور امپلائمنٹ بھی ان کو مل رہی ہے. تو انڈسٹری پاکستان میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ انڈسٹری کا نہ ہونا یا کم ہونا, مہنگائی اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یونس کے ساتھ اور مہنگائی کے اوپر. ظاہر سی بات ہے مہنگائی سب کو افیکٹ کرتی ہے, ایک خاتون سے لے کے ملکوں تک. اچھا سر, یہ بتائیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, اکانومی میں جیسے میں نے کہا کہ دو اس کے اپوزنگ ٹو ایچ ادر وہ ہیں ستون. ایک ہے ڈیمانڈ اور ایک ہے سپلائی. لوگ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں مگر ان چیزوں کو خریدنے کے لیے وہ اپنی سکلز انڈسٹری کو سپلائی کرتے ہیں, اور انڈسٹری جو ہے وہ ان کی سکلز سے یوز کر کے لوگوں کی چیزیں بناتی ہے, تو وہ سپلائی ہے اور ان کے پیسے سے واپس, اس کو سرکلر فلو کہتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہاں مارکیٹنگ بھی ہے, پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, تو ہماری نیڈز بڑھ رہی ہیں. انڈیویجول کی نیڈ بھی بڑھ رہی ہیں اور اکانومی کی نیڈز بھی بڑھ رہی ہیں, اور اس میں ایک تیسرا فریق بھی آ گیا جو گورنمنٹ خود ہے. انڈسٹری جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, وہ پروڈکشن نہیں کر رہی, اس لیے ہم باہر سے منگوانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے پیسے پہ نہیں چل رہی, ڈالر پہ چل رہی. تو آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک طرف تو سپلائی ڈیمانڈ سے کم ہو گئی ہے, تو جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو قیمتیں بڑھیں گی. دوسری طرف جو اس کو فل کیا ہے وہ ہم نے باہر کی چیزوں سے کیا ہے, جو ڈالر سے پڑے تو ڈیمانڈ آف ڈالر بڑھ گیا تو وہ اس سے روپے کی قدر گنی, تو ہم نے امپورٹ بھی کی مہنگائی. تیسری طرف گورنمنٹ نے اپنے کام کے لیے ٹیکسز لگا دیے, اور وہ کئی قسم کے لگا دیے, اور وہ ہڈن بھی ہیں اور وہ انڈائریکٹ بھی ہیں اور وہ ڈائریکٹ بھی ہیں, اور اس سے قیمتیں اور بڑھ گئیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بنانے کے لیے 4 فیکٹرز چاہیے, لینڈ اس کی قیمتیں بھی ہم نے بڑھا دیں آرٹیفیشلی, لیبر اس کی پروڈکٹیوٹی کم کر دی, پاپولیشن زیادہ ہے تو مگر ہم بیسک پہ بڑھا رہے ہیں, تو سکلز کی وہ بھی بڑھ گئیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, انرجی کی ان دیٹ کانٹیکسٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو مشینیں ہیں وہ بھی باہر سے منگوائیں تو اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں, اور پھر پروفٹ مارجنس, اور پھر یہ انڈسٹری کے لوگوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں, وہ قرضہ بھی واپس کرنا ہے. گورنمنٹ نے قرضے لیے ہوئے ہیں, اب تو 50% سے زیادہ بجٹ کا حصہ ہم سود میں دے رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو ہم اس کو کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ کو ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں, جو گورنمنٹ کہتی ہے 8% پہ ہے یا 10% پہ, اب شاید 12% پہ چلے گی, کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہر ایک نے موٹر سائیکل پہ بھی جانا ہے, کار پہ بھی جانا ہے, چیزیں شہروں سے باہر سے آنی ہیں, سبزیاں آنی ہیں, کراچی سے آنا ہے, تیل بھی باقی بھی, تو وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی اس میں آ جائے گی. مگر دوسری طرف کاسٹ پش ہے, اور وہ کہیں 12-15-18% پہ ہے. جب جیسے کاسٹ پش بڑھے گی تو چیزوں کی قیمت ان کو بڑھانی پڑے گی کہ پروفٹ مارجنز کے اوپر. سو یہ دونوں ٹرینڈز, اور اس کے درمیان گورنمنٹ کا اپنا ہاتھ جو ویلفیئر کی طرف ہونا چاہیے, وہ ویلفیئر سے نکل کے اپنی کاریں, اپنا لائف سٹائل اپنے, اور پھر غلط ڈیسیجنس. آپ نے شاید بنگلہ دیش کی بات کی ان سچ فورتھ. بات یہ ہے کہ ہم ایک لیپ ٹاپ خریدتے ہیں جو ₹1,00,000 کا ہے, اس ₹1,00,000 جو باہر پیمنٹ کرنی ہے اس کے لیے ہم 10 بوریاں چاول کی, جو 5 یا 10,000 کی ایک بوری ہے, من کی ہے, بیچتے ہیں. اب لیپ ٹاپ جو ہے اتنے سے علاقے میں کئی 100 بن رہے ہیں, چپس بن رہی ہیں, جس کے برعکس وہ جو چاول ہیں 6 مہینے میں بنیں گے,
آدھا گاؤں استعمال ہوگا، پانی استعمال ہوگا، موسم استعمال ہوگا، آدھے گاؤں کی لیبر استعمال ہوگی. تو اس کو ہم ٹرمز آف ٹریڈ کہتے ہیں. تو ایک لیپ ٹاپ لینے کے لیے جب آپ 6 مہینے کا تو آپ ڈس ایڈوانٹیج میں رہیں گے. آپ نے وہ ڈیورسیفائی نہیں کیا، وہ ایسے پروڈکٹس نہیں بنائے جو میچ کرتے ہوں اپنی پروڈکٹیوٹی میں، اپنی قیمت میں اس لیپ ٹاپ کے ساتھ، اس کار کے ساتھ، اس ہوائی جہاز کے ساتھ، اس پیٹرول کے ساتھ، اس خوردنی تیل کے ساتھ جو آپ منگوا رہے ہیں. آپ کو ویلیو ایڈیشن ڈیورسیفائی کہ آپ کو بھی چپس جیسی چیزیں یا آپ کو بھی وہ چیزیں، آپ کے پاس ون آف دا بیسٹ ڈاکٹرز ہیں جو انگلینڈ اور امریکہ میں جاتے ہیں، آپ آئی ٹی کے ذریعے ان کو یہاں بیٹھے ہوئے ان کی سروسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لائرز کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، پروفیسرز کی سروسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، فائنینشیل مینیجرز کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جو امریکہ کو انڈیا فراہم کر رہا ہے. انڈیا کا فارن ایکسچینج ارننگ اتنی ہی ہے آئی ٹی سے جتنی سعودی عرب کی تیل سے ہے. تو آپ کے جو پالیسی مینیجرز ہیں وہ نالائق ہیں، یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کیونکہ وہ پلفریج کر رہے ہیں اس ٹیکس کے پیسے کو، وہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں، ان کو مفت گھر اور مفت گاڑیاں اور مفت چیزیں مل رہی ہیں جو آپ کے ٹیکس پیئر پہ مل جاتی ہیں، اور پھر آپ کی مہنگائی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. انیفیشینٹ بیہیویئرس، انڈسٹری نے بھی انیفیشینٹ بیہیویئر کر لی ہے کہ جی چین سے چیز بنا کے اپنی مور لگا کے یہاں اے سی بیچ لو، چیزیں بیچ لو. تو یہاں کی دونوں باتیں ہوئیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی، آپ کی پاپولیشن بڑھ گئی، یوتھ بڑھ گئی، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، اور پھر پاورٹی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں اس سے کم آپ کی آمدنی ہو. تو وہ جو گیپ ہے، پھر وہ لوگ چوریاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جیب کاٹتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے اکانومی جو ہے وہ بلیک منی میں چلی جاتی ہے. وہ چند لوگوں کو تو امیر کر رہی ہے جن کے پاس پاور سٹرکچرز ہیں. اور اب میں آپ کو ڈیٹا دے دیتا ہوں، 10% سے 11% لوگ جو ہیں ہمارے، ان کے پاس 89 to 90% اثاثوں کے وہ مالک ہیں. 40% لوگ انٹرنیشنل پاورٹی لائن کے نیچے ہیں تو ان کے پاس 0 اثاثے ہیں. یہ 50% ہو گئے، اور 50% لوگ آپ جیسے میرے جیسے جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ 10% ملک کے اثاثوں، ان کے پاس وہ گھر ہوگا، چھوٹی سی زمین ہوگی جو انہیرٹ کر لی ہوگی، اب نئے گھروں کو خریدنے کے ہوگے، اور آپ نے سارا انویسٹمنٹ کروا دی اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ان ہاؤسنگ، تو وہ بھی بند پڑے ہیں. تو آپ کنسنٹریشن آف ویلتھ، پھر وہ دوسرا آپ نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی والا کام کیا کہ یہاں سے لوٹو، یو اے ای میں، انگلینڈ میں باہر لے جاؤ. تو وہ جو انویسٹمنٹ یہاں آنی تھی تاکہ آپ کی خواتین جو ہیں اسکلڈ ہیں، آپ کی لیبر اسکلڈ ہے، آپ کی یوتھ اسکلڈ ہے، آپ کی آنیسٹ ایک لیونگ ہے، آپ کی انفراسٹرکچر بلٹ ہے، آپ کا آئی ٹی سیکٹر بڑا اچھا ہے، وہ جو، اور آپ کی آنیسٹ ہے جوڈیشری اور پولیس اور وہ سارا لا اینڈ آرڈر سچویشن، وہ اس کا امیج آپ کا ایک ایسا جا رہا ہے کہ آپ کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو جو انٹرنیشنل، تو پھر آپ کا اپنا سرمایہ کار بھی یہاں سے بھاگ کے بنگلہ دیش چلا گیا، کہیں اور چلا گیا، کچھ اور لگا لیا، یو اے میں پراپرٹی لے لی. تو آپ نے، اور پھر آپ کے ینگ لوگ، آپ جیسے جو ہیں جو پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ہیں، ان کی خواہشیں ہیں کہ جی ہم امریکہ چلے جائیں، ہم انگلینڈ چلے جائیں، ہم آسٹریلیا چلے جائیں. تو آپ کا برین ڈرین بھی ہو رہا ہے اور آپ کا فائنینشیل ڈرین بھی ہو رہا ہے. تو بیچ میں پھر ایسے لوگ ہی رہ جاتے ہیں زیادہ تر جو ایوریج میڈیوکر ہیں، جو سفارشوں سے گورنمنٹ کی نوکری لیتے ہیں اور پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ملک کی بہتری بھی نہیں ہوتی. اچھا سر، ذخیرہ اندوزی پر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اس سے بہت سے ہم دیکھتے ہیں کیسز ایسے کہ سم ٹائم اچانک گندم نہیں مل رہی ہوتی، چینی نہیں مل رہی ہوتی، تو اس کے بعد ایک دم سے مہنگائی آتی ہے اور ہر چیز مہنگی ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کہاں جائیں اور کہاں سے لیں، اور غریب آدمی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے بہت کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں رول ہے. جی بالکل ہے. اگر اجازت دیں تو 17 اگست 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہماری پہلی پارلیمنٹ پہ خطاب کیا تھا. وہ نیٹ پہ ہے، لوگوں کو کہوں گا کہ وہ پڑھ لیں. انہوں نے 5 چیزیں نشاندہی کی تھی
جس میں نمبر 1 جو تھا وہ کرپشن تھی، آج بھی نہیں گئی وہ کرپشن. نمبر 2 ذخیرہ اندوزی. اس نے کہا کہ ذخیرہ اندوز کو گولی مار دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ بھوک پیدا کرتا ہے، وہ مہنگائی پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو اناج ملنا ہے وہ نہیں پیدا کرتا. تو اس نے نمبر 2 پہ اس کو رکھا اور یہ کہا کہ، اور نمبر 3 نیپوٹزم رکھا اور اینڈ سچ فورتھ. وہ 4-5 پہ گیا. یہ جو پن پوائنٹ فادر آف دا نیشن نے کی ہیں جس میں ذخیرہ اندوزی، بات یہ بڑی سمپل، اور وہ اس کا تعلق اس لا اینڈ آرڈر کے نہ ہونے سے ہے، اس مانیٹرنگ میکینزم جو پروونشل گورنمنٹس کے ویک ہیں. وہ جو پیسے لے لیں، اگر وہ 1000 یا 2000 روپے اس دکاندار سے لے لیتا ہے افسر جو آیا ہے فوڈ اتھارٹی کا یا کہیں، تو بندے نے دے دیا، اب جس نے آنا مانیٹر کرنا تھا وہ تو پیسے لے کے چلا گیا، تو وہ پھر اب ملاوٹ بھی کرتا ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے اور قیمت بھی بڑھا دیتا ہے. اب روکنے والا کون ہے اس کو؟ سو میکینزم جو ملک کے ہیں، پالیسیز ہوں گی، اس کو امپلیمنٹ کرنے، نمبر 1 مانیٹرنگ اینڈ نمبر 2 امپلیمنٹیشن اینڈ نمبر 3 اس کا جو ہمارا کورٹ کا سسٹم ہے جہاں ان کو کوئک سزائیں دینی ہیں، وہ 12 سال نہیں سزائیں، 12 سال نہیں سزائیں دی جا رہی ہوتی جب تک حکومت ایکشن نہیں لے گی، امپلیمنٹ نہیں کرائے گی چیزوں کے اوپر. امپلیمنٹیشن قانون میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مین ہوتا ہے کہ جب آپ امپلیمنٹیشن کراتے ہیں تبھی ہی چینج آتا ہے، تبھی تبدیلی آتی ہے. ڈاکٹر قیس، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین، ابھی ہم چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم معاشیات کے اوپر بات کر رہے تھے، ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایک پراسرار دماغ کی. انسان کی جو سوچ ہے، یہ دماغ ہے، وہ بڑا پراسرار ہے. جو ماہر فلکیات ہیں وہ ستارے تو ناپ لیتے ہیں لیکن انسان کی سوچ نہیں سمجھ سکتے. انسان کی سوچ کون سمجھ سکتا ہے؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، اور ہم موسٹلی دیکھتے بھی ہیں، یا ایک سائیکلوجیکلی ہم کتنے ہی ڈسٹرب نہ ہوں، یہ سب سے لیسٹ پرائورٹی پہ ہم رکھتے ہیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو ہم پرائورٹی نہیں دیتے. اکثر ہم سوچتے ہیں یہ تو آج کل کے بچے بتا رہے ہوتے ہیں. میں یہ کریڈٹ بچوں کو دینا چاہوں گی. بچے بہت زیادہ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے اٹیچمنٹ سٹائلز کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں، کیوں ہم پہ یہ اثرات آ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن جب وہ پیرنٹس کو بات بتائی جاتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو آج کل کی باتیں ہیں بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہمارے ٹائم پہ تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ آج کل کے مسئلے آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس ٹائم پہ بھی موجود ہوتا تھا، لیکن اس ٹائم پہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا تھا، چیزوں کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو نفسیاتی مسئلے ہیں یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور نفسیاتی مسئلوں کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. جب ہم لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے، اور پھر وہ دیکھا نہیں جاتا، نہ پیرنٹ سے دیکھا جاتا ہے اور نہ بچوں سے دیکھا جاتا ہے. تو نفسیاتی مسئلے جو ہوتے ہیں، انسان کی جو سوچ ہے اس کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ کیسا سوچ رہا ہے، کیوں سوچ رہا ہے اس بارے میں. اور تھوڑی سی اٹینشن مینٹل ہیلتھ، مینٹل پیس کو ضرور دینی چاہیے، بلکہ تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ دینی چاہیے. جب آپ مینٹلی بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں یا کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر پاتے. آپ اتنی زیادہ پریشانی میں رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بیکار ہے، نا امیدی آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جب آپ کے پاس مینٹل پیس ہوتا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، پازیٹیولی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو چیزیں آپ کی بہت اچھی ہوتی ہیں. رزلٹ جو آپ نے ایکسپیکٹ کیے ہوتے ہیں آپ کے ایکسپیکٹیشن سے بھی کہیں زیادہ اچھے آتے ہیں. آج انہی تمام مسائل کے اوپر بات کریں گے کہ رشتوں کو کیسے بچایا جائے، پینک اٹیکس کیوں آتے ہیں، اور لوگوں میں کیوں اتنی زیادہ جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آمنہ معظم، پروفیسر ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. السلام علیکم یسرا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیسے آپ اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتی ہیں؟ اتنی فریش نظر آ رہی ہیں اور مسکراتا ہوا بڑا پازیٹیو چہرہ ہے آپ کا، تو کس طرح آپ اپنی صبح کا آغاز کرتی ہیں؟
ایک تو یہ لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ اور میں دونوں ایک دوسرے کو مسکراہٹ دے رہے ہیں اور اٹریکٹ کر رہے ہیں ود اسمائل. تو آئی تھنک اسمائل تو ایک بہت پازیٹیو ورچو ہے, یہ تو اڈاپٹ کرنا ہی چاہیے. اور مسکرانے سے ویسے ہی آدھی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے انسان کی اور اچھا فیل ہوتا ہے. تو اسمائل تو مجھے لگتا ہے اٹس کائنڈ آف این زیور جو ہر وقت ویئر کرنا ضروری ہے. تو اچھا, تو صبح صبح کیا کرتی ہیں, روٹین کیا ہے؟ جلدی جلدی تیار ہوتی ہیں؟ ویسے خواتین جو ہوتی ہیں نا بڑی جلدی جلدی تیار ہو رہی ہوتی ہیں, چیزوں کو اور بھی ساتھ مینیج کر رہی ہوتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ملٹی ٹیلنٹڈ تو ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جتنی جلدی میں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں, ہر طرف انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے, فیملی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, اپنی جاب کو بھی. تو آپ کا صبح کا ٹائم کیسے گزرتا ہے؟ میرا خیال ہے جو ملٹی ٹاسکنگ ہے نا وہ بھی ایک انٹیلیجنس کی ایک فارم ہے جو بتاتی ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ بہت سے کام کر سکتے ہیں. تو صبح کا وقت مجھے بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ ایک ہر نئے دن اللہ کا شکر کہ ایک فریش مارننگ اللہ نے دیکھنی نصیب کی ہے, اٹھنا نصیب کی ہے, اینڈ وی لک فارورڈ کہ پورا دن اچھا پازیٹیو گزرے گا, کچھ اچھے خوبصورت نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی جیسے آپ سے میری آج ہو رہی ہے, اور کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. آئی تھنک ایچ ڈے آئی لک فارورڈ کہ آج کی لرننگ کیا ہے. بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ریفلیکشن کرو تو پتہ لگتا ہے کہ آج کیا نئی چیز سیکھی, کسی بچے سے, کسی ہیلپر سے, کسی اجنبی سے جس سے تھوڑی دیر کے لیے انٹریکٹ کیا. تو مجھے لگتا ہے لائف از فل آف سرپرائزز, تو ہر دن کچھ نہ کچھ نیا ضرور ملتا ہے. اور جو ایکسپیرینسز اچھے نہیں ملتے مجھے لگتا ہے وہ زیادہ میننگ فل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے آپ اور زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں. تو میری صبح جو ہے وہ بس ایک اس طرح سے ہوتی ہے کہ ناشتہ اور اس کے بعد بڑی پازیٹیو وائب کہ آج گھر سے جانا ہے تو کیا کام کرنے ہیں. میں کچھ تھنگس ٹو ڈو لسٹ بھی بناتی ہوں. اچھا. تو مجھے کئی دفعہ لوگ مجھ پہ تھوڑا سا میرے فرینڈس ہنستے ہیں کہ تم ابھی تک لسٹ بنا رہی ہو اپنی. تو مجھے تھوڑی سی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے آج کے یہ گولز ہیں شارٹ ٹرم, اینڈ بائی دا اینڈ آف دا ڈے آئی ہیو ٹو اچیو دیم. تو ابھی تک میں فلی ان کو ڈیجیٹل پہ میں نے شفٹ نہیں کیا, تھوڑی میں کنونشنل ہوں, تو میں تو ابھی تک ڈائری لے کے چلتی ہوں. اچھا, ڈائری لے کے. ویسے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کتابوں کی اہمیت جو پیپر میں ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی, تو ڈائری کی اہمیت بھی ختم نہیں ہو سکتی. بھلے ہم موبائل پہ نوٹ کریں یا کسی بھی اسکرین پہ نوٹ کریں, اگر ڈائری کی بھی بکس کی اہمیت رہتی ہے تو میرے خیال میں ڈائری کی بھی رہے گی. پیپر والا اچھا میرا بھی پتہ کیا ہے, میں جب کوئی بک ریڈ کروں یا مجھے کوئی بک سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ والی بک آپ نے پڑھنی ہے تو میں ہمیشہ ہارڈ کاپی لیتی ہوں. آن لائن مجھ سے پتہ نہیں کیوں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, اور وہ مزہ بھی نہیں آتا مجھے, وہ فیل ہی نہیں آتی بک پڑھنے والی. تو میں بھی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں جو پیپر والی بک ہوتی ہے اسی کو ہی پڑھتی ہوں. اچھا, آپ کی پروفیشنل جرنی کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے, کس طرح آغاز ہوا, کس طرح آپ نے اس فیلڈ کو چوز کیا, وہ بھی تھوڑا سا بتائیں ہمیں. سائیکالوجی کا پروفیشن تو میں گریڈ 3 میں تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں سائیکالوجی پڑھوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ there was one teacher جو مجھے پڑھا رہی تھی, مس ماریا. That was back in Saudi Arabia, پاکستانی کمیونٹی ہائی اسکول. وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں, ان کا کنڈکٹ, ان کا پازیٹیو کمیونیکیشن کا اسٹائل, ان کے اندر ایمپتھی بڑی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور ہر ایک کو وہ انڈیویجول ٹائم دیتی تھیں. تو میں نے وہاں سے اس سبجیکٹ کو پک کیا. خیر لیٹر آن بعد میں گریجویشن, ماسٹرز, دین آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاکٹریٹ, چارلز والز فیلوشپ. یہ جرنی تو پروفیشنل میرے خیال ہے پاکستان میں بہت فیو ٹینیورڈ پروفیسرز ہیں, امنگ ون آف دیم. تو یہ تو ایک جرنی پروفیشنل چلی, پاکستان میں بھی پڑھا, پاکستان سے باہر بھی. اللہ کا شکر ہے مجھے یو کے کی 22 یونیورسٹیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ بڑی انریچنگ جرنی رہی, بہت سیکھا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن, ہماری جو سائیکالوجی کی فٹرنیٹی کی ایک سب سے زیادہ ریپرزینٹیو جماعت ہے, اس کے ساتھ میں 2012 سے کام کر رہی ہوں. اس میں بھی ہم نے اپنے پروفیشن کی ڈیولپمنٹ, اسٹگماٹائزیشن کو دور کرنے کے لیے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کویکس جو ہیں وہ بھی سائیکالوجسٹ بنے ہوئے ہیں. ان چیزوں پہ اب ہم لائسنسنگ کی طرف کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر بھی رہا. اپنی یونیورسٹی میں, اٹس اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی, لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی, یہاں پہ میں ایز چیئر پرسن آف اے ڈپارٹمنٹ کام کر رہی ہوں. وی ہیو سیورل پروگرامس, کلینکل کے, ہیلتھ کے,
ابھی ہم انڈسٹریل اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, سائیکالوجی, ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی, تو یہ ایک کنٹریبیوشن چل رہی ہے. پھر جیسے آپ گائیڈنس سینٹر, ویلنس سینٹر, ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ, اور ڈائریکٹر ویمن انسٹیٹیوٹ فار لیڈرشپ اینڈ لرننگ کے طور پہ بھی کام کر رہی ہوں, جس میں جینڈر, سوشیولوجی اور کچھ اور الائڈ ڈپارٹمنٹس جو ہیں شامل ہیں. اچھا, تھوڑا سا میں اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گی, اور ہمیں چاہیے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کریں کہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. اچھا, مینٹل ہیلتھ کو ہم اتنا لیسٹ پرائورٹی پہ کیوں رکھتے ہیں ابھی تک؟ آج کل کے جین زی پھر بھی اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جب بات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا اٹیچمنٹ سٹائل اس طرح کا ہے تو وہ اس طرح کا بچہ ہے, کیئر گیور کا اس طرح کا ہے تو وہ اس طرح کا ہے, لیکن جب ہم وہ بڑوں سے بات کرتے ہیں وہ بڑے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں وہ, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ, وہ کہتے ہیں یہ سب فلاپ ہے, یہ سب فراڈ ہے, وہ ماننے کو ہی تیار نہیں رہتے. اچھا, میں نا اس کی تھوڑی سی نا پریفکس یعنی اس کے بیک گراؤنڈ سے بات کروں. اب دیکھیں, ہمارے ہاں جب بچے اسکول ایجوکیشن میں سائنس پڑھتے ہیں تو ہم ان کو پڑھاتے ہیں, اپنی ہیومن باڈی کی انیٹمی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی کتنی ہڈیاں ہیں آپ کے جسم میں, کتنے لیٹر خون ہے, اور کون سی ہڈی کان کی ہے, ناک کی ہے, آنکھ کی ہے, اور پھر پیوپل آئی, یہ سب کچھ ہم پڑھاتے ہیں. لیکن ہم فزیکلی تو پوری باڈی کو اسٹڈی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم جب برین کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف 4 لوبس پڑھا کے اور وہاں پہ ہم ہائپوتھیلیمس بتا کے بات ختم کر دیتے ہیں. صرف بایولوجیکل نیڈس تک ہم ہیومن برین کی بات کرتے ہیں. لیکن جہاں پر اس کی بات آ جاتی ہے اس کے فنکشنز کی, اس کے سائیکولوجیکل جو اس کی ویل بینگ کی, وہاں پہ ہم کبھی بھی بچوں کو یہ پڑھاتے ہی نہیں اپنے کسی بھی کورس ورک میں. اچھا, جو چیز میں نے دیکھی کہ یو کے میں ایک ہمنگ برڈ پروجیکٹ کے نام سے, جو کہ میں نے فارمر پریزیڈنٹ کو پریزنٹ بھی کیا تھا وائل ورکنگ ان یو کے, کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ویل بینگ کا کانسیپٹ ارلی ایجز سے پڑھانا چاہیے, کہ آپ کو پتہ ہو کہ ویل بینگ کیا چیز ہے. اب جو WHO ہے وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے, ایک نارمل انسان جو ہے, جس کی ہیلتھ کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس کی فزیکل اور سائیکولوجیکل دونوں ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ یہ کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو ذہنی, لیکن یہ کہ وہ ایک خوش مطمئن انسان ہو جو فلی فنکشنل ہو. اب یہ کیا ہے فلی فنکشنل انسان؟ اب ہم ایک بڑا کانسیپٹ ہے وائڈر, میسلو کی ہم بات کرتے ہیں, ہیرارکی آف نیڈس کی, کہ ایک انسان کی ضروریات کیا ہیں زندہ رہنے کے لیے. اس کی بایولوجیکل نیڈس ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو کھانا چاہیے, نیند چاہیے, پھر اس کے بعد اس کو سیفٹی چاہیے, پروٹیکشن چاہیے, اس کو محبت چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ کیا, اسے کچھ اچیو کرنا ہے, اس کو خوش رہنے کے لیے کچھ کرنا ہے. اور پھر کیا, ایک ٹائم آتا ہے جب وہ سیلف ایکچولائز انسان بن جاتا ہے, جو اپنے آپ کو سمجھ کے پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. آئی مین اٹس اے فلرشنگ کا پورا کانسیپٹ. لیکن ہم اپنے بچوں کو صرف ایک انیٹمی پڑھاتے ہیں اور ہم ان کو ویل بینگ کے بارے میں, اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ایک گیپ آ گیا ہے ہماری سوسائٹی میں, کہ بچوں کو مینٹل ہیلتھ کے کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی. اب جو ہماری نئی جنریشن ہے, ماشاء اللہ ہماری جین زی جو ہے, اس میں بچے چونکہ خود بہت زیادہ ایک گلوبلی کنیکٹڈ ہیں, جو چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, خود سے پڑھتے ہیں, تو وہ اب ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ پیرنٹنگ سٹائل پہ کوسچن کرتے ہیں, وہ سوسائٹی کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں انہیں کوسچن کرتے ہیں, اور وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپریسڈ ہیں یا ہمیں انگزائٹی ہے. یہ وہ ورڈز ہیں جو پہلے بچے اس طرح یوز نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ایک ڈسکلیمر ہے, انہیں کیئرفلی استعمال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو کلینکل ڈائگنوسز ہوتے ہیں وہ ایک عام پریشانی, ایک عام افسوس, ایک عام غم کی کیفیت سے فرق ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے. ماہر نفسیات, اور لوگ کہتے ہیں کیا کریں, ہم باتیں کرنے کے پیسے دیں, ہم جو ہے وہ کس چیز کے لیے ماہر نفسیات کے پاس جائیں, یہ تو ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کو یہ ڈکلیئر کرنا کہ یہ انسین ہے یا پاگل ہے, یہ ایک بہت ریئر فنومنا ہے. جب کوئی جینوئنلی ہی ہو, اٹس اے ویری فیو پرسنٹیج آف ہیومن بینگس جو اس لیول پر ڈائگنوز ہوتی ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ہم نفسیاتی مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ. اچھا, ہم بات کر رہے تھے ابھی بھی نفسیات کے اوپر بات کرنے پہ جھجک آتی ہے, اور جب بات کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے تو وہ کہا جاتا ہے, آگے سے ایک رسپونڈ آتا ہے, کیا میں پاگل ہوں, جو آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں. ایک عام یہی آتا ہے جواب, اور پھر وہ بڑا سیریس لے جاتے ہیں بات کو. حالانکہ وہ دوستی میں یا کوئی آپ کا دوست آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے تو وہ آپ کو سائیکیٹرسٹ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اب. لیکن لوگ بات کرنے کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے, ویسے ہم بہت سی جگہوں پہ انویسٹ کر لیں گے, لیکن اس پہ انویسٹ کرنے میں ہمیں پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں نا دو ایشوز ہیں. ایک لٹریسی کا ایشو ہے کہ لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فیلڈ کے لیے, کس چیز کے لیے کس کے پاس جانا ہے. وہ اپنے نیئر بائی ایکسیس دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز آسانی سے مل رہی ہے. اگر کسی کو جینون کوئی ڈپریشن, انگزائٹی یا ذہنی صحت کا کوئی بھی مسئلہ ہے, سب سے پہلے پاکستان میں دم درود کی طرف لے کے جاتے ہیں. بالکل ایسے. اس کے بعد اگر دم سے آرام نہیں آتا تو پھر کوئی زیادہ بڑے پیر صاحب جو کوئی جن نکالنے کے عامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب سیویئر سائیکیاٹرک النس ہوتی ہے اس میں اکثر جنات کے دعوے کر کے عامل جو ہیں وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں پیشنٹس کو. اور اس کے بعد یہ کہ پھر فیک بھی ہیں بہت سارے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ بہت سارے ہمیں برے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اسی اسنا میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی نہیں لوگ کر سکتے کیونکہ فیملی ان کو فورسفلی وہاں چھوڑ آتی ہے, درباروں پہ, جگہوں پر. اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اب تک بہت ویک تھا. اب اس میں کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے. وہ کس طرح سے کہ اب جتنے بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائیکیٹری وارڈز ہیں وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں. وہاں پہ اب سائیکیٹرسٹ بھی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اور BHQs جو ہیں جو تھوڑے فار فلنگ ایریاز میں ہیں ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اب انہوں نے سائیکالوجسٹ ڈپیوٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے, کئی لوگ کنفیوز کرتے ہیں دونوں کو. سائیکیٹرسٹ جو ہیں یہ MBBS ڈاکٹرس ہیں جو اپنی MBBS کی کمپلیشن کے بعد سائیکیٹری میں اسپیشلائز کرتے ہیں. جیسے کوئی ENT میں کر لیتا ہے, کوئی لیور میں, آنکالوجی میں. لیکن انفارچونیٹلی ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ ابھی بھی سائیکیٹری میں وہ لوگ جاتے ہیں جن کا میڈیکل میں بھی سب سے کم میرٹ ہوتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود سے چوز کرتے ہیں جانا. زیادہ تر لوگ جن کو کوئی اور نہیں مل رہا ہوتا, تو پچھلے سالوں میں تو یہی تھا. ابھی بھی ہم بہت کم اکا دکا ہمیں ایکسیپشن کچھ بہت اچھے نام نظر آتے ہیں جو اپنی چوائس سے اس میں آئے ہیں. تو اس سے اس کی ہمیں بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ انڈرمائن کیا جاتا ہے. پھر سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے لیے ہمیں چیلنج کیا نظر آتا ہے کہ بیسیکلی جس کسی بھی بندے نے ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کیا ہوا ہے 16 یا 18 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد, یا MS کلینکل سائیکالوجی کیا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کہہ سکتا ہے. لیکن وہ صرف کہہ سکتا ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے کیونکہ ہماری کوئی رجسٹریشن کی کاؤنسل ابھی تک نہیں بنی جس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ جلد ہم اس تک پہنچ جائیں گے. لیکن PMDC کی طرح ہماری کوئی کاؤنسل نہیں ہے. ابھی الائڈ ہیلتھ کاؤنسل کے انڈر آ رہے ہیں سائیکالوجسٹ, لیکن وہ اپنی انڈیپینڈنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ ملے. تو ریکگنیشن اور لٹریسی دونوں چیزیں ہوں تو بہتری آئے گی. اور لاسٹ چیز یہ کہ دیکھیں اس وقت بھی اتنے کم لوگ ہیں جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر ہم ہاسپٹلز میں دیکھیں تو تقریباً آپ سمجھیں 10 لاکھ لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے, اور سائیکالوجسٹ تو اس سے بھی کم ہے. تو کیسے لوگوں تک پہنچا جائے, کیسے لوگوں تک, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے اوپر ابھی کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو اسٹرکچر کیا جائے اور بہتر کیا جائے, لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا. ظاہر سی بات ہے, چیزیں امپروو ہونے میں وقت تو لگتا ہے, لیکن خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے اوپر سوچنا شروع کرتے ہیں اور بات کرنا شروع کرتے ہیں تبھی ہم اس پرابلم کی حل تک پہنچتے ہیں. اچھا, دوسرا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پینک اٹیکس آتے ہیں بچوں کو, اور اس طرح سے بڑوں کو بھی آتے ہیں. تو اس سے کیسے ہیل کیا جائے, نکلا کیسے جائے پینک اٹیک سے, اس کے اوپر بھی بتائیں, کیونکہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے اور یہ بہت کویشچن آ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ کویشچن لازمی پوچھیں کہ پینک اٹیکس کے بارے میں. ایک سادہ سی بات کروں گی. سب سے پہلے ایک پانی کا گلاس ہے, یہ پورا بھرا ہوا ہے, اس میں آپ ایک قطرہ بھی اور ڈالیں گے نا تو یہ چھلک جائے گا. ٹھیک ہے. پینک ڈس آرڈرز جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ایگزائٹی کی ایک فارم ہے. ایگزائٹی ڈس آرڈر کی ایک سب کیٹیگری ہے جس میں لوگ پینک بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. اب بہت سارے لوگ جو اپنے کانفلکٹس, اپنے پرابلمس, اپنے ایشوز انہیں ڈیلی بیسس پہ ریزالو نہیں کرتے, کرنے کی ایبلٹی نہیں رکھتے یا کر نہیں سکتے,
ان کے اندر انگزائٹی اور اسٹریس پائلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں. زیادہ تر پینک جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز, ہمارے ایکوائرڈ اور لرنڈ بیہیویئرز جو ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب پینک جب کسی کو آئے گا, اس کو ایک انجانی چیز کا خوف کہ کچھ برا ہونے والا ہے, ڈیفینیٹلی یہ غلط ہو جائے گا, کچھ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. دیکھیں سائیکولوجیکل کے ساتھ فزیکل سمٹمس بھی آ رہے ہیں, پسینہ آنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی تو اس طرح کے بھی پینکس ہوتے ہیں جس میں وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. وہ آگے پھر ہم ایپیلیپسی کے ساتھ بھی اس کو کوریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں, نیند میں رونا شروع کر دیتے ہیں اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ فیئر کی ڈفرینٹ فوبیاز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ نیند سے اٹھ کے, اور سلیپ ڈس آرڈرز ہیں جس میں نیند سے جاگ کے لوگ اچانک رونے لگ جاتے ہیں یا پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہیں آپ کے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی, اور یہ سب ٹریٹیبل ہیں. ٹریٹیبل ہیں. خوشی کی بات یہ کہ ٹریٹیبل ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کریکٹ ڈائگنوسس, جس کے لیے مختلف قسم کے اسٹیبلشڈ نفسیاتی ٹیسٹ موجود ہیں جن سے آپ جائیں, اسیسمنٹ کروائیں. ایک ہیلدی انسان بھی اپنی اسیسمنٹ کرا سکتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس میں ڈپریشن کتنا ہے, اس کی لائف اورینٹیشن کیسی ہے. لیکن جس کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے اسے تو ضرور کرانی چاہیے تاکہ اس کا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو, اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ سوٹیبل تھیراپی کیا ہے. جیسے ہم لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طریقہ جو ہے علاج کا وہ کافی نہیں ہے, مختلف طریقے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کوئی بھی ہیلتھ پرابلم ہے تو ڈاکٹرز اس کے کہتے ہیں کہ یہ 3 طریقہ علاج ہیں, آپ کو کون سا چاہیے. جیسے کوئی کہتے ہیں جی کپنگ کا طریقہ ہے, ہومیوپیتھک کا طریقہ ہے, ایلوپیتھک کا طریقہ ہے, موڈیلٹیز ہیں نا. اسی طرح ہم تھراپیز میں بھی ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس انسان کو کس پرابلم اور بیک گراؤنڈ اور کس چیز کے ساتھ کون سی سوٹ کرے گی. کہیں ہمیں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی لگانی پڑتی ہے, کہیں ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ. ابھی لیٹسٹ ہم لوگ میٹا کوگنیٹو تھراپی کا ٹرائل لے رہے ہیں. ہمیں سورہ رحمان کی اسلامک تھراپی جو ہے وہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو ڈفرینٹ طرح کی تھراپیز ہیں, اور ہر تھراپی کا ایکسپرٹ الگ ہے. جیسے ENT کا الگ ہے, جیسے آنکولوجی کا الگ ہے, لیور اسپیشلسٹ الگ ہے, یورولوجسٹ الگ ہے. تو تھراپیز کے بھی ایکسپرٹ الگ ہیں. یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس میں بھی بہت اسپیشلائزیشنز موجود ہیں. اچھا, دوسرا اکثر میں دیکھتی ہوں کہ یہ بھی کسی کی بچپن میں یا بڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کی پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ ایک فیئر آف ڈیتھ ان کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں ہر انسان کو کھو دوں گا یا کھو دوں گی. تو وہ اس فیئر آف ڈیتھ سے نہیں نکل پاتے کہ میں انسان کھونے کا ایک خوف جو ہوتا ہے اس سے کوئی بچہ بہت زیادہ, میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے ایسے بچے موجود تھے جن کو ٹرسٹ ہی نہیں بن پاتا کسی کے اوپر کہ میں اگر جاؤں گا تو میری لائف سے یہ نکل جائیں گے. تو اس کو ہیلنگ کی طرف کس طرح آنا چاہیے, کیا سٹیپس لینے چاہیے اس میں؟ دیکھیے, ایک تو یہ 2 چیزیں اکٹھی ہیں جن کی آپ نے بات کی ہے یسرا. ایک تو یہ کہ ڈیتھ انگزائٹی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی جینون کوئی ٹراما اتنا ہیوج طرح کا آیا ہے جس سے ریکور ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے, اور آپ اس سے ہیل نہیں ہو پا رہے, اور وہ PTSD میں تبدیل ہو گیا, جسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں بھی کبھی کبھار جو ہے وہ ڈیتھ انگزائٹی کلسٹر ہو جاتی ہے. پہلے میں ڈیتھ انگزائٹی کی بات کروں. ڈیتھ انگزائٹی میں بیسیکلی جو لوگ کسی بھی وجہ سے فیئر آف ڈیتھ جو ہے وہ ایکوائر کر لیتے ہیں, اس کے اوپر میں نے کافی کام کیا ہے, اس پہ کچھ اسکیلز بھی میں نے بنائے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ کسی انسان میں ڈیتھ انگزائٹی جو ہے وہ کس لیول پر ہے اور وہ اس کے کیا فیکٹرز ہیں. تو بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جو کہنا چاہیے کہ کسی بھی چیز سے ٹریگر ہو سکتی ہے, یہ مطلب کسی ریلیشن شپ کے کھونے سے ہو سکتی ہے, کسی فیلئر سے ہو سکتی ہے, جسٹ کسی کا آپ نے فیونرل دیکھ لیا وہاں سے بھی لوگوں میں. اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جائیں تو وہی بات ہے کہ جو ہماری پرسنالٹی کی سائیکولوجیکل ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں, اگر وہاں پہ کہیں پہ ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں آلریڈی, لیٹس سے آپ نے اپنے کسی نے پیرنٹس کھوئے ہوئے ہیں, وہ ہیل ہی نہیں ہوا اس غم سے کبھی, تو وہ اس کے لیے ولنریبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ بچپن میں کوئی لیٹس سے ابیوز ہوا ہے یا کوئی برا واقعہ ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کو کسی نے کبھی ٹریٹ ہی نہیں کیا اس چیز کو, تو وہ بعض اوقات اب آپ بڑے ہو کر اس کو کسی اور فارم میں مینیفیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, سم ٹائم اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن فوبیاز سم ٹائم جو ہے وہ بغیر کسی ایسے انسیڈنٹ کے بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. جیسے لوگوں میں ہائٹ کا فوبیا ہے, کسی میں پانی کا فوبیا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ سب کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن کا طریقہ کار استعمال کر کے
یہ بہت آسانی سے بہت اچھی ٹریٹ ہو جاتی ہیں. ان کے تو بہت ہی اچھے ٹریٹمنٹ اویلیبل. اچھا, تو ڈیتھ اینزائٹی سے کوئی بھی اگر کسی کو ہے تو اس سے وہ نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے, بالکل نکل سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو سیشنز لینے پڑیں گے, اور ہم اس میں اتنی انڈیپینڈنس دیتے ہیں کہ خود لوگ اپنی ہیرارکی بناتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ہم اسٹیپ وائز لے کے چلتے ہیں, اور پھر یہ بالکل کمپلیٹلی ہیلیبل ہے. اور سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن لوگ گوگل سے چیک کر سکتے ہیں. اٹس این اسٹیبلشڈ وے آف ٹریٹمنٹ آف اے بیہیویئر, اسکول آف تھاٹ, اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اکثر لوگ ٹرسٹ نہیں کر پاتے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ ان کو لگتا ہے میں ٹرسٹ کروں گا یا کروں گی تو یہ انسان مجھے چیٹ کر سکتا ہے یا چھوڑ دے گا, یا میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو ٹرسٹ والا ایشو کیوں اتنا زیادہ نوجوانوں میں آج کل بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ کی بات سے مجھے پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ گیا. اچھا, ضرور سنائیں. مجھے اس ہوتا ہے جہاں میں آنکھ جھپکوں گی وہیں پہ حادثہ ہوگا. تو بیسیکلی جو دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے نا, وہ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اب ٹرسٹ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ٹرسٹ کسی بھی ریلیشن شپ کی ایسنس ہے. اب ریلیشن شپ بلڈنگ کیسے ہو رہی ہے, ٹرسٹ پہ بات کرتے ہیں. مجھے بھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ٹرسٹ کے اوپر بات کر رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی بتائیں کہ ٹرسٹ کا کیا ایشو ہے؟ نوجوان کیوں نہیں ٹرسٹ کر رہے؟ پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ ٹرسٹ جو ہے بیسیکلی کسی بھی ریلیشن شپ کی ہم سمجھتے ہیں کہ اسانس ہے ٹرسٹ کرنا. اور ریلیشن شپ ڈیولپ ہونے کی جو فنڈامنٹل سمجھ لیں ایک یونٹ ہے نا, وہ ہے آپ کی ایموشنل ریگولیشن. اب ایموشنل ریگولیشن کو میں آپ کو بریفلی اور کوئکلی بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کے جو آڈینسز ہیں وہ سمجھ سکیں کہ ہماری زندگی کے آدھے مسائل جو ہیں وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں. ایموشنل ریگولیشن اگر کسی انسان کی خراب ہوتی ہے نا, تو وہ اپنی ریلیشن شپس میں کبھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا, اس کی کبھی باؤنڈریز نہیں بن سکتی, اور وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا کسی ریلیشن شپ سے. اب ایموشنل ریگولیشن ہے کیا؟ پہلی چیز یہ کہ اپنے ایموشنز کو ریکگنائز کرنا ہمیں بچپن سے سکھایا نہیں جاتا کہ ہم سیڈ ہیں, ہم ہیپی ہیں, ہم او ہیں, سرپرائز ہیں, گریف میں ہم کیا ہیں. پہلے تو اپنے ایموشنز کو لیبل کرنا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. اس کی ایک پوری ٹیکنیک ہے ایموشنل تھرمامیٹر کی, اس پہ شاید ہم بعد میں بات کر لیں, لمبی ہو جائے گی ورنہ بات. بٹ وہ ہر ایک کو اپنا پتہ ہونا چاہیے. جیسے اپنا باڈی ٹیمپریچر پتہ ہونا چاہیے, ویسے ایموشنل ٹیمپریچر بھی پتہ ہونا چاہیے ہر دن کا, بیکاز اٹ میٹرز اے لاٹ دیٹ صبح کتنا تھا, شام کو کتنا. اچھا, اب ایموشنل ریگولیشن کا پہلا کمپوننٹ ہے سیلف اویئرنیس. اگر آپ کو اپنی سمجھ نہیں ہے نا کہ آپ کیسے انسان ہیں, آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, کس بات سے آپ کو غصہ آتا ہے, آپ نے کیسے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے, تو پھر آپ کی سیلف اویئرنیس اگر ٹھیک نہیں ہے تو ایموشنل ریگولیشن تو خراب ہوگی. دوسری چیز یہ کہ ہر انسان کو اپنی سیلف موٹیویشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کیسے انسان بننا چاہتے ہیں, ہم اپنے ریلیشن شپ میں کیا دینا چاہتے ہیں, کیا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں سے. اگر اس کی کلیئرٹی ہو جائے, ہماری سیلف موٹیویشن بہتر ہو جائے, تو چیزیں کافی بہتر ہو جاتی ہیں. تیسری چیز از ایمپتھی. ہم لوگ بات تو بہت کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں دوسروں کا احساس ہے, لیکن یہ احساس صرف اس طرح کی ایک عارضی سی ہمدردی نہیں, بلکہ جینوینلی اس کے شوز میں پاؤں رکھ کے سوچنا کہ اگر اس کا کوئی لاس ہوا ہے, اگر اس کا ایگزام فیل ہوا ہے, اگر اس کا بریک اپ ہوا ہے, اگر اس کی فرینڈ اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے, اس کو اگر ابو نے آج مارا ہے, تو یہ کیا فیل کر رہا ہوگا. یہ ایمپتائز کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ ان ایوری ریلیشن شپ. اس کے بعد آپ کی سوشل سکلز کیسی ہیں. سوشل سکلز ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے سکھانی چاہیے کہ انہیں دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے, انہیں دوسروں سے کوئی چیز کیسے مانگنی ہے, انہیں کس طریقے سے لوگوں کو کسی چیز کے لیے منع کرنا ہے, اسرٹیو ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں, اور کچھ لڑکیاں اسپیشلی میں نے دیکھا ہے, میں اپنی تھیراپی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ شادی کے بعد اس چیز سے اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں
کہ ہم نے اپنے ہسبینڈ سے پیسے کیسے لینے ہیں اگر وہ ورکنگ نہیں ہے. ایون جو ورکنگ ہے وہ بھی اپنی کوئی بھی منی ان سے نہیں لے سکتی کہ ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں, ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. پھر فائنینشیل مینجمنٹ نہیں بچوں کو سکھائی جاتی کبھی بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, کیسے مینیج کریں, تو وہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں دوسرے لوگوں پہ. تو یہ سوشل سکلز جو ہیں نا, جس کے اندر آپ کی ٹائم مینجمنٹ, آپ کی ریلیشن شپ مینجمنٹ, یہ چیزیں بچوں کو ہمیں بہت مائنڈ فل ہو کر سکھانی چاہیے. یہ سارے کمپوننٹس مل کے آپ کی ایموشنل ریگولیشن اسٹیبلش کرتے ہیں یسرا. اور آپ سوچو کہ کیا ہمیں ہمارے بچپن میں, ہماری زندگیوں میں ہمارے ایلڈرز نے ہماری ان چیزوں پہ انویسٹ کیا؟ نہیں. وہ انویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لنچ ملنا چاہیے, آپ اچھے اسکول میں پڑھ لو, آپ کو ٹرانسپورٹ اچھی مل جائے, کوئی بہت پیار آ جائے تو بچوں کو کوئی بڑی چیز لے دو, گیجٹ لے دو. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نہیں سکھائی جاتی. میری ایک کلاس میں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ صرف یہ بات کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے, اس پہ ہم اتنا پریشر کیوں ڈالیں. لیکن بعد میں وہ پریشر آنا ہوتا ہے, جب بعد میں وہ پریشر آتا ہے تو وہ مینیج نہیں کر پاتے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کوشش کریں, ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ضرور سکھائیں. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اتنا زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں اور انفارچونیٹلی سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور ان کو زندگی میں صرف وہی حل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اتنی ایکسٹریم کنڈیشن پہ جاتے ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں, کیا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم سے اتنا زیادہ آئسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے بچہ, کیا وجوہات ہیں؟ ان کو ہم کبھی بھی سرچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ کیا پرابلم کیا ہے, دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے, کمیونیکیٹ کریں, بات کریں. تو کیوں اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں بچے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ سوشلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نظر آتے ہیں نا, ہر ایک انسان کے اتنے ہزاروں انسٹا پہ فالوورز ہیں, فرینڈز ہیں, اس کو لوگ لائک کر رہے ہیں, اس کی کامنٹس دے رہے ہیں. لیکن حقیقی زندگی میں اکثر لوگ بہت تنہا ہیں, بہت اکیلے ہیں. آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی یسرا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لونلینس ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں, لیکن لونلینس سے اس وقت دنیا میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 70% لوگ اکیلے ہیں, جن کے ساتھ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ان کا دکھ بانٹ سکے, ان کو سن سکے. ہم نے ابھی ریسنٹ پاس میں بہت انسیڈنٹس دیکھے کہ بہت ساری میڈیا پرسنالٹیز جو تھیں وہ سائلنس میں دنیا سے چلی گئیں, کسی کو پتہ نہیں چلا, یا کچھ ایلڈرز کئی دن گھر میں پڑے رہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. اسی طرح اور ڈپریشن کی اسٹرگلس میں یہ دیکھیں نا, اس کے لیے کوئی جینڈر میٹر نہیں کرتا, کوئی ریلیجن میٹر نہیں کرتا, کوئی کنٹری میٹر نہیں کرتا. ہمیں ہر جگہ اپنے ارد گرد بڑے بڑے اسٹارز ڈپریشن سے نظر آئے کہ وہ انہوں نے سوسائڈ کر لی اور وہ چلے گئے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو ارلی سائنس ہیں, وارننگ سائنس ہیں, وہ کیا ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ان وارننگ سائنس کو اگر آپ کے ارد گرد کوئی پیار کرنے والا ہے تو وہی دیکھے گا نا. اگر آپ کا کوئی سوشل نیٹ ورک ہی نہیں ہے تو کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ آپ سو نہیں رہے, کسی کو نہیں پتہ لگے گا آپ کھا نہیں رہے, آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے, آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں, آپ اداس ہیں, آپ کو کسی چیز سے خوشی نہیں ہو رہی, آپ کا کسی کو ملنے کو دل نہیں کر رہا. ہمارے یہاں اگر کوئی ہمسایہ کسی سے نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں مل رہا, اس کی چوائس ہے. ہم کبھی جا کے نوک کر کے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں کسی سے نہیں مل رہے. بہت سارے لوگ جو اسٹبن نظر آتے ہیں, جب ہم ان کو ٹچ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اندر سے بہت اچھے انسان ہیں. تو یہ تو وہ ارلی وارننگ سائنز ہیں ڈپریشن کی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر ان کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو گریجولی یہ بڑھتے بڑھتے کافی زیادہ کرونک حد تک چلے جاتے ہیں. اچھا, اب سوسائڈ کی ایکسکلوسیو بات کرتے ہیں. سوسائڈ کے لیے ابھی بڑا اچھا ہے, پاکستان میں بھی یہ گیٹ کیپر ٹریننگ جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے میو ہاسپٹل کی جانب سے. میں نے بھی اٹینڈ کی, حالانکہ میرا پروفیشنل ایکسپیرینس بہت ہے, لیکن اپ گریڈیشن کے لیے ہمیں ہر وقت سیکھنا پڑتا ہے بیٹھ کے. اب وہ آپ کو یہ ٹریننگز یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد جس بھی انسان میں پہلا سائن یا سمٹم آ گیا, اس نے کبھی اظہار کر دیا سوشل میڈیا پہ, کسی دوست کو ٹیکسٹ میں, کسی سے زبانی کنورسیشن میں کہ میرا تو دل کرتا ہے میں اپنی جان لے لوں, یا میرا تو دل کیا میں کود جاؤں. ٹھیک ہے, کل مجھے پتہ لگا ہے کسی مدر سے کہ ان کے 4 سال کے بچے نے کہا کہ میں ٹیرس سے جا کے چھلانگ لگا دوں گا. ریزن پیچھے کیا تھی کہ پیرنٹس کی آپس کی کانفلکٹ اور لڑائیاں. لیکن یہ کہ یہ سائن جب آ جائے تو پھر یہ ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے, اس کے لیے ویجیلنس بہت ضروری ہے. اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہمیں سیلف ہارم بھی ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن سوسائڈ کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی
میڈیکیشن سائیکو فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف فرسٹ اسٹیپ کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو ہم ساتھ ساتھ میڈیکیشن دیتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم تھیراپی جو ہے وہ دیتے ہیں. اس کو ہم الون تھراپیوٹکلی ڈیل نہیں کرتے. اور جو لوگ میرے کولیگز کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ سوسائڈ کی تھاٹس کو، آئیڈیشن کو، پوٹینشیل کو کبھی بھی لائٹلی نہ لیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا نقصان ارریپلیسیبل ہے. تو ہمیں اس میں سائیکو فارماکولوجیکلی ضرور جانا چاہیے، تاکہ اگر کسی قسم کے سرٹن آپ کے جو ہارمونز ہیں، آپ کا ڈوپامین لیول لو ہے، سیروٹونین لو ہے، تو وہ کیمیکل امبیلنس ہے، آپ وہ میڈیکیشن دے کے اس کو بہتر کر لیں اور پیشنٹ جو ہے وہ آپ کا سروائیو کرنے کے قابل ہو جائے. سروائیو کرنے کے قابل ہو جائے. اچھا، آپ سیلف ہارم کے اوپر بات کر رہی تھی. میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس میں لڑائی ہوتی ہے تو بچی اپنے بازو پہ کٹ لگانا اور اس طرح کے نہیں کرنا چاہیے. میں بار بار کہوں گی کوشش کریں، لیکن اس ٹائم پہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، ان کی مینٹل کنڈیشن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو ان کو کیسے آنا چاہیے؟ میں نے اپنے ہی سراؤنڈنگ میں ون آف مائی فرینڈ کہ اس نے ایسا کیا کہ اس کے پیرنٹس کی لڑائی ہوئی تو اس نے اپنے بازو پہ کٹ لگانا شروع کر دیے تھے. تو میں نے جب یہ سچویشن سنی میں بہت زیادہ پریشان ہوئی. پھر میں نے اس سے بات کی کہ یہ چیزیں نارمل ہیں، ہو جاتی ہیں، چیزیں بیٹر بھی ہو جاتی ہیں. تو بچے اتنے زیادہ ڈپریشن لیتے ہیں، اپنے پیرنٹس ان کے بہت قریب ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہمارے دوست ہی یہی ہیں. جب یہ لڑنا شروع ہو جائیں گے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری جو خوبصورت گھر ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی پیرنٹل ڈسکورڈ تو ایک بہت ہی زیادہ فیٹل چیز ہے بچوں کی ویل بینگ کے لیے. لیکن میں ایکسکلوسیو آپ سے ایک بڑی آج ایک یونیک بات کروں گی جو شاید اتنی ڈیپتھ میں جانے کے بعد ہم کرتے ہیں. آج میں وہاں سے شروع کروں گی. جب بھی کوئی بچہ یا بچی کٹ لگاتا ہے نا، اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مائنڈ کو، اپنی تھاٹس کو جو اس کو بہت زیادہ پنچ کر رہی ہوتی ہیں، پریشان کر رہی ہوتی ہیں، ان کو ڈسٹروائے یا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کٹ کرتا ہے کہ اس تکلیف سے اس کی وہ جو سوچ ہے وہ اس کو ڈسٹریکشن ملے گی. اسٹریٹجی پیچھے بیسیکلی مائنڈ کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے سیلف ہارم کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ کٹس لگاتے ہیں، فیملی کو بھی کئی دفعہ اتنا عرصہ پتہ نہیں لگتا کیونکہ وہ ہڈن پارٹس پہ کٹس لگا رہے ہوتے ہیں بچے، اور بہت کم آئیڈینٹیفائی ہو پاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی پلز کھا لینا یا اتنی دوائی کھا لینا جس سے آپ مرے نہیں لیکن آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے اس سے، یا اپنے بالوں کو نوچتے رہنا، یا اپنے ناخنوں کو کرنا، یا اسکن کی پکنگ کرنا، یا بھوکا رہنا، اسٹارویشن، یا کمرے میں بند کر لینا. یہ ڈفرینٹ ویز ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے جو صرف سب سیلف ہارم میں ہی آتے ہیں، اور ہم اکثر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم صرف وغیرہ لگانے کو ہی سیلف ہارم سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اچھا، اب یہ کہ یہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو بھی اس میں کسی بھی طرح انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے اوپر اختیار تو نہیں ہے نا. ان کو سمجھ آتا ہے کہ اس سے سکون مل رہا ہے ہمیں. تو ڈسٹریکشن کے لیے مائنڈ کی جیسے آپ ڈفرینٹ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. آپ جیسے گراؤنڈنگ ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں 5 4 3 2 1. جیسے ہی مائنڈ میں یہ خیال آیا کہ خود کو نقصان پہنچانا ہے تو اپنے ارد گرد کوئی 5 چیزیں دیکھیں جن کو یو کین سی اینڈ نیم دیم. جیسے میرے ارد گرد جو انوائرمنٹ میں چیزیں ہیں، میں کہوں مجھے آپ نظر آ رہی ہیں، مجھے ٹیبل نظر آ رہی ہے، اس سے میں آئیڈینٹیفائی کروں. پھر دین 4 تھنگس آئی کین ہیئر، جن کو میں سن سکتی ہوں، جو نوائزز میرے ارد گرد آ رہی ہیں، کوئی فین کی ہے، کوئی ریڈیو کی ہے، کوئی باہر گزرنے والی گاڑی کی ہے، کسی بھی چیز کی. پھر اس کے بعد 3 تھنگس آئی کین ٹچ، جو میں ٹچ سے محسوس کر سکتی ہوں، ہر ایک کا ٹیکسچر کیا ہے، اس طرح. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد 2 تھنگس which I can let's say I can taste، جن کا میں اپنے مائنڈ میں ٹیسٹ کر سکتی ہوں. تو اس طرح اپنے 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے، اور 1 تھنگ آئی کین اسمیل. تو آپ نے 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے اپنے مائنڈ کو انگیج کرنا ہے، جو آپ کے دماغ سے سیلف ہارم کا خیال نکال کے آپ کو اپنے پریزنٹ مومنٹ پہ فوکس کرے. دس از 1 ٹیکنیک. اس طرح بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. ڈیپ بریتھنگ ہے 4-4-4. گہرا ناک سے آپ نے لمبا سانس لینا ہے، برین میں ہولڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ماؤتھ سے ایکسہیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ٹیکنیکس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسی ڈپریشن یا انزائٹی میں ہوں، سیلف ہارم کر رہے ہوں،
تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کیسے نکلا جا سکتا ہے. تو اچھا ٹیکنیکس ضرور بتائیں, کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور لوگ ٹرائی بھی کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پک کر لیتے ہیں کہ چلیں یہ ہمیں, اور سیلف اویئرنیس بھی ہوتی ہے کہ اس چیز سے ہم گزر رہے ہیں. گراؤنڈنگ ٹیکنیک تو بہت سمپل ہے, بچوں کو بھی سکھائی جا سکتی ہے اور بڑے خود بھی اس کو لرن کر کے کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی تھی وہ ہے ڈیپ بریتھنگ. اور ڈیپ بریتھنگ کا سمپل فارمولا, یہ ہر انسان کو ریگارڈلیس اس کو کوئی سیلف ہارم کی تھاٹس آ رہی ہے یا نہیں, یہ آپ کی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ 3 to 6 ٹائمس ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو ایون آپ کے جو بلڈ پریشر کے لیولز ہیں وہ تھوڑے سے نیچے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں آپ, وہ آپ کے شولڈرز میں جیسے اسٹریس ہوتا ہے سارا دن کام کرنے کے بعد وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے. تو آپ نے نوز سے جو ہے وہ بریدنگ کرنی ہے, گہرا لمبا سانس لینا, 1 2 3 4, اور پھر 4 سیکنڈس کے لیے اس کو ہولڈ کرنا ہے. اچھا. اور پھر اس کو ایکسہیل کرنا ہے ماؤتھ سے, اور کمپلیٹلی اور فلی ایسے ایکسہیل کرنا ہے کہ ایسے لگے کہ آپ کی پوری جو ایئر ویز ہے نا وہ کمپلیٹلی ساری بریتھ آپ کی آؤٹ سائڈ پہ نکال دی ہے. تو اس سے آپ کی نا باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس اگر ہم ان کو فوکس کرتے ہوئے کریں تو وہ ایک ریلیکسیشن ٹریننگ پوری ہوتی ہے, وہ اس سے آگے ایکسٹینڈ کرتی ہے. لیکن سمپل بریدنگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ہم پروگریسو مسل ریلیکسیشن ٹریننگس جو ہیں وہ بھی فوکس کرتے ہیں انگزائٹی کے پیشنٹس کے لیے, جن کو ڈفرینٹ طرح کے اور ایشوز ہوتے ہیں, جو ہیلتھ کے ساتھ پرابلمس کے ساتھ لوگ آتے ہیں. انگزائٹی جیسے ہارٹ پیشنٹس کو انگزائٹی ہے, کینسر کے پیشنٹس کو انگزائٹی ہے, ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ورک کرتی ہیں. پین مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں. تو یہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کو لرن کرا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ روز رات کو آپ نے یہ ریپیٹ کرنی ہے. سیلف ہیلپ کے تھرو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح مائنڈ فلنس ہے, اس کو بھی ہمیں لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ مائنڈ فل رہیں. کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹیو تھاٹس آتی رہتی ہیں. 1 منٹ میں اگر آپ سوچیں تو 1 منٹ میں ایک انسان کو 700 تھاٹس آ سکتی ہیں. تو کچھ لوگوں کے مائنڈ میں آتی بھی ہیں اتنی, تو وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو روکنے کے لیے مائنڈ فلنس کو کیسے یوز کرنا ہے, تو یہ بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ چیزوں کے لیے بہت ساری ہیلپ فل ٹیکنیکس ہیں جو ہم ساتھ ساتھ اسی طرح لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو یوز کریں اور آپ بہتر فیل کریں. اوکے. اور ہوپ فلی ہم امید بھی کرتے ہیں آپ لوگ سیکھ بھی رہے ہوں گے اور آگے یہ نالج ٹرانسفر بھی کیجیے گا جو آپ کو پتہ چلتا ہے. میں ہمیشہ, میری کوشش یہی ہوتی ہے جو مجھے پتہ چل رہا ہے میں کسی کو فائدہ دے سکتی ہوں, کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہوں, تو وہ میرے خیال میں اس سے بہتر اچیومنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں ہوتی. مجھے تو بڑا اس میں خوشی بھی محسوس ہوتی ہے, کانفیڈینس بھی آتا ہے کہ میں نے کسی کے لیے چلے آسانی پیدا کی. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جو آپ کو پتہ چلتا ہے اگر آپ کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو ضرور کیا کریں. دوسرا ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی. جیسے واٹر جو ہے یہ ہمارا ایک نیچرل ریلیکسنٹ ہے. اچھا. تو سیلف ہارم کی یا کوئی انگزائٹی کی اس طرح کی جب تھاٹس بہت زیادہ آ رہی ہوں تو کولڈ سپلیش کرنا, ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارنا, یا پھر آپ ہاتھ میں آئس کیوب کو پکڑ لیں. اچھا. جیسے جیسے وہ میلٹ ہوتی جائے گی نا تو آپ کے مائنڈ کو بھی ریلیکس, ایک سکون سا آتا جائے گا. یہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی ٹینشن ٹھنڈ کی طرف جو ہاتھ کو لگ رہی ہے ادھر فوکس کر دیتی ہے, تو ڈسٹریکٹیو تھاٹس چلی جاتی ہیں. اور اگر بہت زیادہ ایکسٹریم اسٹریس ہے یا کوئی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں جو پازیٹیو نہیں ہیں تو شاور لینا بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. اچھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب لوگ اپنے اون پر جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو ضرور اگر کسی کو ہے تو اس کو ضرور بتائیے گا. اچھا, دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیپل پلیزر لوگ بہت ہوتے ہیں, جہاں پہ انکار کرنا ہوتا ہے بیچارے وہاں بھی نہیں کر پاتے, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سم ٹائم ڈبل کام دے دیا جاتا ہے, وہ بیچارے انکار نہیں کر پاتے. کوئی صحیح بات پہ انکار کرنا ہوتا ہے, اپنے حق کے لیے بولنا ہوتا ہے, وہاں بھی نہیں بول پاتے, اور اس میں بھی شرم میں اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے. تو پیپل پلیزر انسان کیوں بنتا ہے اتنا زیادہ, انکار کرنا کیوں نہیں سیکھتا, اور صحیح سے مطلب اچھے طریقے سے بھی تو انکار کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا شاید ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہم کھو نہ دیں, دوستی نہ چلی جائے. تو کیوں, یہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں بنائی ہیں, 5 کا سائز فرق ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پرسنالٹیز بنائی ہیں وہ بھی بہت مختلف طرح کی, اور وہ پرسنالٹیز ڈفرینٹ طرح کے واقعات اور حالات کی وجہ سے سمجھیں کہ بنتی ہیں اور پھر ڈیولپ ہوتی ہیں اور پھر وہ ویسے ہی انسان بن جاتے ہیں. اچھا, دو چیزیں ہیں, دونوں کو الگ الگ بتاؤں گی. ایک تو یہ کہ اسرٹیو نہ ہونا, کسی کو نہ کہہ پانا, اور ہر ایک سے جو بھی وہ بات کہہ رہے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میرا یہ فوٹے نہیں ہے, یا میرا مینڈیٹ نہیں ہے, یا مجھے یہ کرنا آتا نہیں ہے, یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور آپ اس سے وہ لے لیتے ہیں.
اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ کسی انسان کے کندھے پہ بہت سارے بندر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ اپنا یہ میرا بھی بندر ایک آپ لے لو, تو آپ اس کا بھی لے لیتے ہو, تو آپ کے بندروں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہ ایک پوری اسرٹیو ٹریننگ میں ہم ٹیکنیک پڑھتے ہیں کہ آپ کے کندھے بندروں سے بھر جائیں گے اگر کسی کو نہ نہیں کہیں گے. تو کچھ کام آپ کو منع بھی کرنے پڑتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسپیکٹ فلی منع کرنا ہے, بدتمیزی سے منع نہیں کرنا, لیکن یہ کہ اس کو وجہ بتا کر کہ یہ کام جو ہے وہ میرے پاس وقت نہیں ہے, یا میں کر نہیں سکتا, یا مجھے آتا نہیں ہے, یا یہ میرے اس میں نہیں فال کرتا. تو ضروری جہاں ہو وہاں اپنے بڑوں کو بھی, اپنے پیئر گروپ کو بھی, اپنے باسز کو بھی, اپنے سب آرڈینیٹس کو بھی آپ کو assertively نو کہنا پڑتا ہے, ادروائز آپ سروائیو نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ ہم پیپل پلیزر لوگوں کی بات کرنے جا رہے تھے. بیسیکلی وہ لوگ جنہیں کبھی بھی زندگی میں ڈیسیجن میکنگ نہیں سکھائی جاتی, جو اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے, جو کبھی صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے, وہ لوگ پیپل پلیزر بن جاتے ہیں. کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ صرف ایگزسٹ کرنے کا, سروائیو کرنے کا اور ایکو سسٹم کا حصہ بنا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بات پہ کہو جی میڈم, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ہر چیز پہ, چاہے وہ آپ کا اسپاؤز ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے باسز ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, سب آرڈینیٹس ہیں, آپ ہر ایک کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے انہیں خوش کرنے کے لیے, کیونکہ یہ تو ہمارے اوور آل سسٹم کا ڈیزاسٹر ہوگا نا اگر ہم کسی صحیح چیز کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں ہی نہ, اور صرف ہم جی ہی کہیں ہر چیز میں, تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی سوسائٹی میں. اور ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں بہت جلد. اور کردار کی بڑی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں. اگر آپ صرف سیک آف ایک وقتی سی ہارمنی کے لیے ہر چیز کو ہاں جی کہتے رہتے ہیں, آپ نہ کبھی خود اندر سے خوش رہیں گے, اور نہ آپ کبھی کوئی کنٹریبیوشن دے سکیں گے سوسائٹی کو, کمیونٹی کو, نہ اپنے گھر کے لیول پہ اور نہ اپنی پروفیشنل زندگی میں. اچھا, دوسرا سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر ہم کسی انسان کو مضبوط بنا سکتے ہیں کہ وہ ہر حالات میں مقابلہ کرنا جانتا ہو, ہار ماننا نہ, کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا تو بس ہماری لائف ختم ہو گئی ہے, کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. مقابلہ کرنا ہم کیسے سکھا سکتے ہیں کہ ہار نہ ماننا, کہ دوبارہ میں ٹرائی کرتا ہوں, پھر ایک دفعہ کر کے دیکھتا ہوں, اگر یہاں نہیں سوٹ کر رہا تو کسی دوسری فیلڈ میں کر کے دیکھتا ہوں. تو اس طرح ایسے کس طرح ہم کسی کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ بڑی پیاری بات کی آپ نے یسریٰ. ہر انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا نا, اس انسان کے اندر ایک انیٹ پوٹینشیل رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریزیلینس. اور ریزیلینس جو ہے اٹ از نون ایز این ایبلٹی ٹو باؤنس بیک, یعنی کسی بھی مشکل حالات, کوئی غم, تکلیف, دکھ, ناکامی برداشت کرنے کے بعد واپس اس صلاحیت کے ساتھ آنا کہ نہیں میں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہوئی ہے. اچھا, یہ کچھ تو ہے, اور کچھ پھر آپ اپنے انوائرمنٹ اور اپنی چیزوں کے ساتھ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے ہم سوشل سکلز ڈیولپ کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے زبان تو سب کو دی ہے, لیکن اس سے کیا بات کرنی ہے یہ ہم سیکھتے ہیں. اسی طرح ریزیلینس جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی تو ہے, لیکن اس کو کیسے ہم نے مزید جو ہے وہ انہانس کرنا ہے, یا اس کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. دیکھیں, انسان کیا ہے, ہر انسان از این ایوریج آف دا 5 پیپل ہی ڈیلی میٹس. تو اگر آپ 5 ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جو زندگی میں آپ کو صرف یہی بتاتے ہیں کہ ہنتے کچھ ہے ہی نہیں, اب تو بس ختم, اب پاکستان کے حالات خراب, اب دنیا تو بس ختم کی طرف جا رہی ہے, اینڈ آف ٹائمز آ گیا جی, کچھ نہ کرو, تو آپ کہیں گے کہ میں کیوں کچھ کروں, زندگی میں تو اتنا سب کچھ خراب ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, ڈاکے پڑ رہے ہیں, میں نے بھی کیا کرنا ہے, چھوڑو بس, میں یہ فیل ہو گیا, اب بس وقت کاٹو زندگی. اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ان 5 میں سے کوئی 3 ایسے سمجھدار, قابل اور بہتر انسان ہیں جو آپ کو موٹیویشن دیتے ہیں, ایک ناکامی کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, ٹرائی اگین, دوبارہ سے کرو, سیکنڈ اٹیمپٹ میں تو انسان ضرور کوالیفائی کر لیتا ہے, یا کوئی بات نہیں, ایک شادی ناکام رہی, تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ تھوڑی سی ورکنگ کر کے کوئی اور بہتر لائف پارٹنر ڈھونڈو, یا ایک دوست نے اگر ڈچ کرا دیا تو ساری دنیا تو ایسی نہیں ہے, اچھے دوست بھی ہوتے ہیں. تو یہ موٹیویشن کے لیے آپ کو کچھ تھوڑی سی انٹرنل ہوتی ہے آپ کی جو ریزیلینس دے رہی ہے, اور کچھ ایکسٹرنل ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہر انسان کو لائف کا ایک وے فارورڈ دیتی ہیں. تو کوشش کریں اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے سراؤنڈ کریں جو مثبت ہوں, پازیٹیو. میں یہ نہیں کہتی وہ ضرور تعلیم یافتہ ہوں, لیکن
کچھ حد تک ان کو زندگی کی سمجھ ہو، زندگی کی، کیونکہ سب ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ باشعور نہیں ہوتے. باشعور نہیں ہوتے. یہ بہت پیاری بات کی ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کو بہت کچھ پتہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے لیکن ان کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے درد دل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے. اچھا آمنہ معظم صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین، مینٹل ہیلتھ کو اتنا ایزی نہ لیا کریں اور سب سے لاسٹ پرائورٹی پہ نہ رکھا کریں. مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی آپ کوئی کام بھی اچھے سے نہیں کر پائیں گے. تو کوشش کریں جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا ضرور خیال رکھا کریں، ان کے اوپر نظر رکھا کریں. نظر اس وے میں رکھا کریں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، باقی وے میں بالکل نظر نہ رکھا کریں. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.